बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। अमीर नजमुद्दीन शाह ने गुलूगीर आवाज में कहा, तुम हमें अपने गम में शरीक करो या ना करो, लेकिन यकीन करो कि सलाहुद्दीन के इस तरह गायब हो जाने का सदमा हमें भी इतना ही है जितना तुम्हें होगा। हमें यूं महसूस हो रहा है जैसे हमने एक होनहार नौजवान को अपने रस्मों रिवाज के भेंट चढ़ा दिया। हम उस ज़हीन और शुजा अमीर ज़ादे को देखना चाहते थे जिसकी तारीफें सुनते सुनते वो हमारी नज़रों में एक इंतहाई आला और अरफा हस्ती बन चुका है। शाह सुल्तान की बात खत्म न हुई थी, इसलिए कि अमीर नजमुद्दीन ने जवाब नहीं दिया और इंतजार करता रहा। उसका ख्याल सही साबित हुआ। कदर इंतजार के बाद सुल्तान ने कहा, हाँ अमीर, ऐसे अहम और गमनाक मौके पर तुम किसी और किस्म की क्या बात करना चाहते हो? आलीजा, मैं शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे गम में शरीक हैं, नजमुद्दीन ने अपना गम दबाते हुए कहा। जैसा कि हजूर आली ने फरमाया कि इस हादसे की वजह महज हमारा रस्म और रिवाज है, मैं इस सिलसिले में यह अर्ज करूंगा कि यह मुंह जोर घोड़ा जब वापस आ जाए तो इसे फौरन कत्ल करा दिया जाए, क्योंकि ऐसा वहशी घोड़ा किसी और होनहार नौजवान की हलाकत का बायस बन सकता है। ठीक है, हम वक्त आने पर इस पर गौर करेंगे। इस वक्त तुम अमीर ज़ादा की जिंदा और सलामत वापसी की दुआ करो कि यही हमारी दुआ है। सुल्तान ने फौरन सर झुका लिया ताकि नजमुद्दीन इस सिलसिले में मजीद कोई गुफ्तगू ना करे, लेकिन नजमुद्दीन की बात अभी अधूरी थी। उसने मतानत से कहा, आलीजा, मैं सलाहुद्दीन की तरफ से कतई फिक्रमंद नहीं। क्या कह रहे हो नजमुद्दीन? शाह ने चौंक के नजमुद्दीन को देखा। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि महल के तमाम मर्दोजन सलाहुद्दीन के लिए फिक्रमंद हैं। आलीजा, मैं फिक्रमंद उस वक्त हूँ जब सलाहुद्दीन खुदा न खास्ता खुदकुशी के इरादे से निकला हो। वो तो अपने सुल्तान के हुक्म से घोड़े पर सवार हुआ था। नजमुद्दीन ने बड़े इस्तकलाल से कहा, अगर सलाहुद्दीन घोड़े से गिरकर वफात पाता है तो शहादत के मर्तबे पर फायज होगा, क्योंकि उसने घोड़े पर सवारी ही सुल्तान के हुक्म से की है, और अगर उसे घोड़े ने गिराकर हलाक कर दिया तो मैं समझूंगा कि उसमें सुल्तान की गुलामी की अहलियत नहीं थी और इस सूरत में उसका जिंदा रहना बेकार था। सुभान अल्लाह! सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की जुबान से एकदम निकल गया। तुम दोनों भाइयों की यही वो खूबियां हैं जो हमें तुम्हारे मर्तबे बढ़ाने पर मजबूर करती हैं। हमें यकीन है कि सलाहुद्दीन जिंदा और सलामत वापिस आएगा और हमारे फैज़ सोहबत से दरबार में आला मकाम। बाज़ वक्त इंसान के मुंह से निकली हुई आवाज़ फौरन मुस्तजाब हो आती है। सुल्तान के मुंह से इतना ही निकला था कि दरबार का एक पहरेदार अंदर आया और सर झुकाकर खड़ा हो गया कि यह तरीका इज़्ने गुफ्तगू की दरख्वास्त पेश करने का था। नूरुद्दीन ने उसे दरियाफ्त किया, तुम यकीनन कोई नेक खबर लाए होगे। जी ज़िले सुबहानी, गुलाम ने फौरन जवाब दिया। फिर कहते क्यों नहीं, नेक खबर में देर नहीं होनी चाहिए। सुल्तान के चेहरे पर बशाशत आ गई थी। आलीजा, अमीर ज़ादा सलाहुद्दीन हाजिर खिदमत हैं और कदम बोसी के ख्वाहिशमंद हैं। अमीर नजमुद्दीन की आंखें बंद हो गईं और उसने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। सुल्तान नूरुद्दीन के चेहरे से खुशी फूट पड़ी थी। देखा तुमने नजमुद्दीन, हम ना कहते थे कि सलाहुद्दीन जिंदा वापिस आएगा। फिर फौरन गुलाम की तरफ पलट के दरियाफ्त किया, सलाहुद्दीन किस तरह आया है, पैदल या सवारी पर? सवारी पर आलीजा, गुलाम ने जवाब दिया। किस सवारी पर? घोड़े पर आए हैं क्या? जी आलीजा, गुलाम ने जवाब दिया। अमीरजादा उसी मुंह जोर घोड़े पर सवार हैं जिसके करीब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बहुत खूब। और सुल्तान ने दिलचस्पी से नजमुद्दीन को देखा। उसी वक्त असदुद्दीन शीर को दाखिल हुआ। सुल्तान ने मुसर्रत से पुर लहजे में कहा, शीर को, तुमने कुछ सुना? हमने जो घोड़ा खरीदा था और जो किसी के काबू में ना आता था, उसे सलाहुद्दीन ने काबू कर लिया है ना ये अजीब बात? जी आलीजा, शीरको ने जवाब दिया। इस अजीब बात को मैंने सुना नहीं बल्कि आंखों से देखा है। क्या मतलब? आलीजा, मैं सलाहुद्दीन को उस घोड़े पर बैठे हुए देख कर आ रहा हूं। शीरको ने इस फख्र के साथ कहा कि आज सलाहुद्दीन की दरबार में मौजूदगी खुद उसकी तहरीक की वजह से हुई। सुल्तान ने सलाहुद्दीन की शोहरत सुन ली थी, लेकिन उसे बुलाया असदुद्दीन शीरको की सिफारिश और तहरीक पर गया था। बेशक शीरको, पता नहीं सुल्तान ने किस जज्बा के तहत कहा था। फिर चंद लम्हे रुक कर बोला, अगरचे माँ बदौलत ने अब तक सलाहुद्दीन को बचश्मे खुद नहीं देखा, लेकिन उसका घोड़े को काबू करने का वाकया इस बात का सबूत है कि तुमने किसी गलत आदमी की हमारे सामने सिफारिश नहीं की थी। तुम और नजमुद्दीन दोनों जाओ और उस दिलावर को दरबार में हमारे सामने एहतराम से पेश करो कि वो शुजाअत और दिलावरी का नुमाइंदा है। असदुद्दीन शीरको और नजमुद्दीन अयूब अदाब बचा लाकर बाहर चले गए।
वाज़ेह रहे कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उस वक्त तक महल से निकलकर बाहर दरबार में नहीं आया था। उसका दरबार भी उसी महल में लगता था, लेकिन वहां सुल्तान शाही लिबास में पूरी शान और तुज़्ज़ुक व एहतशाम के साथ जाता था। आज सुबह से ये वाक़यात जो पेश आ गए थे, इसलिए वक्त होने के बावजूद वो अब तक दरबार ना पहुंच सका था। हालांकि आज के दरबार का ऐलान उसने एक दिन पहले ही करा दिया था। नूरुद्दीन जंगी ने हल्ब पर कब्जा करते ही अपनी अलग इमारात का ऐलान कर दिया था, लेकिन अपने सुल्तान होने का उस वक्त तक ऐलान नहीं किया था जब तक दमिश्क पर उसका मुकम्मल कब्जा नहीं हो गया। इस निस्बत से अब वो दूर नज़दीक सुल्तान दमिश्क ही के नाम से मशहूर था। खलीफा बगदाद ने भी उसे खलीफा दमिश्क तस्लीम कर लिया था। दरबार लगा तो सलाहुद्दीन को दरबार में इस तरह ले जाया गया कि उसके एक तरफ असदुद्दीन शिरको और दूसरी जानिब खुद उसके वालिद अमीर नजमुद्दीन अयूब चल रहे थे। सलाहुद्दीन को दरबार में उस जगह ले जाकर खड़ा किया गया जहां आमतौर पर गैर मुल्की सफीर या मेहमान पेश किए जाते हैं। दरबार खचाखच भर गया था, लेकिन सुल्तान मुअज्जम अब तक तशरीफ ना लाए थे। फिर तमाम दरबारियों की सदाएं बुलंद हुई जो इस बात का ऐलान था कि सुल्तान मुअज्जम आला हजरत नूरुद्दीन दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। दरबारी अपनी अपनी जगह पर मुअद्दब हो गए। नूरुद्दीन जंगी न सिर्फ इस्लामी दुनिया का सबसे अजीम सुल्तान था, बल्कि शाम की तमाम ईसाई रियासतें नूरुद्दीन जंगी की अस्करी कुव्वत की कायल थी, और उनमें इतनी ताकत भी ना थी कि अपनी मुत्तहिदा कुव्वत से सुल्तान के हमले को रोक सके या उस पर हमला करने की जुर्रत करें। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दरबार में बहुत कम उमरा को बैठने की इजाज़त थी। उसके बाप इमादुद्दीन के दरबार में भी बहुत कम लोगों को कुर्सियों पर बैठने का एजाज़ हासिल था। नूरुद्दीन ने वही तरीका इख्तियार किया था। उसके बाप के ज़माने के ज़्यादा उमरा मौसल में रह गए थे या फिर नूरुद्दीन के सुल्तान हल्ब होने के ऐलान के बाद मौसल मुंतकिल हो गए थे। शिरको हमेशा से नूरुद्दीन जंगी के साथ था, इसलिए उसे और उसके भाई नजमुद्दीन अयूब दोनों को दरबार में नशिस्त मिलती थी। सुल्तान के आगे एक नकीब आवाज लगाता चलता था। उसके पीछे सुल्तान का असा बरदार होता था, जिसके अकब में सुल्तान नूरुद्दीन चलते थे। उनके दाएं बाएं वफादार गुलामों और कनीजों का एक दस्ता होता था जो सुल्तान को अपने जिलों में लेकर आता था। दरबार और सुल्तान की ख्वाबगाह के दरमियान कई हरीरी पर्दे पड़े थे। सुल्तान ख्वाबगाह से निकलकर जूं जूं आगे बढ़ता जाता था, एक एक करके पर्दे उठते जाते थे। जिस वक्त सुल्तान का नकीब और असा बरदार दरबार के पर्दे से जाहिर हुआ तो वो दरबारी जो पहले से खड़े थे अपनी जगह मुअद्दब हो गए, और जिन खुश नसीबों को बैठने की सआदत हासिल थी वो भी सुल्तान के एहतराम में सर्वकद खड़े हो गए। सब दरबारियों की नजरें फर्श पर लगी थी। उस आलम में सुल्तान ने दाखिल होकर मसरद शाही संभाली। असा बरदार ने सुल्तान के दाएं जानिब असा रखने की जगह पर असा लगा दिया और पीछे हटकर खड़ा हो गया। अमीर शीर को सुल्तान की आवाज गहरी खामोशी में उभरी, उस खुशकिस्मत जवान को पेश करो जिसने हमारे मुंह जोर घोड़े के मुंह में लगाम लगा दी है। शिरको और अमीर नजमुद्दीन दोनों बराबर खड़े थे। शिरको ने मुस्कुराकर पहले भाई को देखा, फिर आहिस्ता कदम उठाता उस जगह गया जहां सलाहुद्दीन को खड़ा किया गया था। सलाहुद्दीन तो कनखियों से चच्चा शिरको को देख रहा था। शिरको ने उसके करीब पहुंच के इशारा किया। सलाहुद्दीन फौरन कदम बढ़ा के शिरको के अकब में आ गया। फिर दोनों बे आवाज चाल के साथ आगे पीछे सुल्तान के तख्त के बिल्कुल मुकाबिल पहुंच गए। शिरको की आवाज उसके तनो गोश्त की तरह भारी भरकम थी। उसने आवाज दबाते हुए कहा, आलीजा वफादार तख्तो ताज दमिश्क अमीरजादा सलाहुद्दीन कदम बोसी के लिए हाजिर है। सुल्तान की नजरें सलाहुद्दीन पर पहले ही जमी हुई थी। उसकी जुबान से बेसाख्ता माशाअल्लाह निकला और उस वक्त सलाहुद्दीन ने खम होकर तस्लीम व ताजीम पेश की। सलाहुद्दीन, तुमने शाही घोड़े को सधाकर और उसके मुंह में लगाम देकर यह साबित कर दिया है कि तुम में एक अच्छे शाहसवार की सिफात मौजूद हैं, लेकिन एक अच्छे शाहसवार के लिए जरूरी है कि वो तीर अंदाजी और शमशीर जनी में भी महारत रखता हो। यह कहकर सुल्तान जवाब सुनने के लिए खामोश हो गया। शिरको ने आंख बचाकर उसे इशारा किया, जिसका मतलब था कि अपनी जिहानत का सबूत दे। सलाहुद्दीन पर सुल्तान और सुल्तान के दरबार का रोब पहले ही तारी हो चुका था, लेकिन चच्चा के इशारे ने उसे सहारा दिया और उसने खम होकर कहा, आलीजा, नाचीज ने अगरचे फनून सिपागरी के हर शोबे में तरबियत हासिल की है और हर उस्ताद ने मेरी तरबियत पर एतमाद का इजहार किया है, लेकिन मुझे मेरे बुजुर्गों ने जहन नशी कराया है कि सिपाही का सबसे बड़ा उस्ताद उसका आका यानी शाह वक्त होता है। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे अपने आकाए नेमत की कमान में किसी जंग में अपने फन का मुजाहिरे का मौका नहीं मिला और ना सुल्तान मुअज्जम के फैज का साया मुझ नाचीज पर पड़ा है। मुझे इल्म नहीं कि आकाए नामदार किसी गुलाम की तीरंदाजी और शमशीर जनी का किस तरह इम्तिहान लिया करते हैं, इसलिए मैं सिर्फ तामील हुक्म ही कर सकता हूं। सुभान अल्लाह, सुल्तान ने तारीफ की। मालूम होता है तुम्हारे भतीजे ने इल्म कलाम की भी तालीम हासिल की है।
आली जा, शिरको ने अदब से जवाब दिया। अमीरजादा सलाहुद्दीन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन इस बात की गवाही दे सकता हूं कि मेरा भतीजा रोजाना जामे दमिश्क जाता है और वहां अलामा इब्ने अबी अरसून के दर्स में शरीक होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक अच्छे दामन से वाबस्ता हुआ है। फिर सुल्तान ने एकदम उस ग्रांडियल शख्स को देखा जिसे कई बार सलाहुद्दीन भी देख चुका था। कोहकन, ये नौजवान हमारे साया फैज में आना चाहता है, इसे बताओ कि माँ बदौलत को कैसे शमशीर जन पसंद है। उस शख्स को सुल्तान ने कोहकन का खिताब अता फरमाया था और वह अब उसी नाम से मशहूर था। कोहकन सुल्तान की बातें बड़ी तवज्जो से सुनता रहा था। उसने फौरन झुककर सलाम किया, अगरचे गर्दन और जिस्म झुकाने में उसे पसीना आ गया था। उस पसीने की वजह दिन की गर्मी नहीं बल्कि उसका भारी जिस्म था जो एक जमे हुए गोश्त के पहाड़ के मानी थल थल हो रहा था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर चला गया। सलाहुद्दीन समझ गया वो कोई ऐसी चीज लेने गया है जिसके जरिए से वो उसका इम्तिहान लेगा। सुल्तान उन अर्जियों को देखने में लग गया जो उसे पेश की गई थी। सुल्तान एक अर्जी उठाकर पढ़ता, फिर उसी वक्त उस पर अहकाम सादिर फरमाता। कुछ देर बाद कोहकन दरबार में वापस आ गया। उसके एक हाथ में एक लोहे की मोटी सलाख थी और दूसरे हाथ में दो नीचे नीचे स्टूल थे। उस वक्त सबकी नजरें घूमकर कोहकन पर लग गई थी। कोहकन ने स्टूल कुछ फासले से रख दिए, फिर दोनों स्टूलों के ऊपर वो सलाख रख दी जिससे वो एक पुल सा बन गया। कोहकन ने बड़े अदब से सुल्तान की तरफ देखा। आली जा, इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा करतब दिखाऊं। कोहकन ने सलाहुद्दीन को देखा। नौजवान, इस करतब को देखो और जब इस काम में माहिर हो जाओ तो जिले आली की गुलामी की ख्वाहिश करना। अमीरजादा सलाहुद्दीन उस तंज पर बिलबिला उठा और उसका हाथ बेसाख्ता कब्जा शमशीर की तरफ गया। फौरन उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त शाह दौरा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दरबार में है। उसने अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता वापिस खींच लिया, लेकिन दिल में यह फैसला जरूर किया कि अगर मौका मिला तो वो गोश्त के इस पहाड़ से उसकी गुस्ताखी का बदला लेगा। शाह दौरा सुल्तान नूरुद्दीन जिंदाबाद। उसके साथ ही कोहकन ने सर से बुलंद तलवार को पूरी ताकत से लोहे की मोटी सलाख पर दे मारा। फिर लोगों ने ताज्जुब से देखा कि स्टूलों के दरमियान ये लोहे की मजबूत सलाख दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। यकीनन ये एक बड़ा कारनामा था। तलवार के वार से सर तो तन से जुदा किया जा सकता है, लेकिन इतनी मोटी लोहे की सलाख को दो हिस्सों में काटने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। हर दरबारी की जुबान पर कोहकन के लिए तहसीन व आफरीन के अल्फाज थे। बाज लोग तो खुशी से बेखुद होकर नाचने लगे थे। उस वक्त लोगों को मालूम हुआ कि गोश्त का ये पहाड़ मिट्टी का ढेर नहीं बल्कि इसमें गैर मामूली ताकत भी है। सिवाय सलाहुद्दीन के और तमाम लोग कोहकन की तारीफ में जमीन व आसमान के कुलाबे मिला रहे थे। सलाहुद्दीन उस देव पैकर कोहकन को हकारत से देखता एक कदम आगे बढ़ गया। शाह, गुलाम को भी दरबार में अपनी तलवार बेनियाम करने की इजाजत अता की जाए। गुलाम भी इसी किस्म का एक मशगला पेश करने की कोशिश करने का ख्वाहिशमंद है। इजाजत है। सुल्तान ने उसे भी फौरन इजाजत दे दी। अब दरबारियों की नजरें अमीरजादा सलाहुद्दीन के गिर्द जमा हो गई, लेकिन सब लोग हैरान थे कि अमीरजादा सलाहुद्दीन वो कौन सा तमाशा या करतब पेश करेगा जो कोहकन से अगर ज्यादा नहीं तो उसके बराबर ताज्जुब अंगेज हो। नजमुद्दीन ने फिक्रमंद नजरों से शिरको को देखा। शिरको खुद उसी फिक्र में था। उसकी समझ में भी कुछ ना आ रहा था। अमीरजादा सलाहुद्दीन सुल्तान से इजाजत हासिल करके आगे बढ़ा। उसने सलाख के उन दोनों टुकड़ों को यकजा किया जो कोहकन की भारी तलवार के वार से दो टुकड़ों में तकसीम हो गए थे। फिर सलाहुद्दीन ने दोनों स्टूलों को इस तरह रखा कि उनमें कुछ फासला रहे और सलाखों के दोनों टुकड़ों को बराबर स्टूल पर जमा दिया। देखने वालों की आंखें उबल पड़ी। सलाहुद्दीन के उस एहतमाम से साफ जाहिर था कि वो तलवार के वार से कोहकन से दुगना मोटी सलाख को तोड़ने का मुजाहिरा करना चाहता है। हाजरी ने दांतों में उंगलियां दबा ली। कोहकन तो खैर एक पेशावर पहलवान था। उसका जिस्म कलाई और तलवार इस कदर वजनी थी जिससे वार करके कोहकन ने सलाख के दो हिस्से कर दिए थे। लेकिन सलाहुद्दीन जिसका जिस्म दरमियाना था और जो अभी अपने उनफुआने शबाब ही में था, इसलिए उसे तवक्को अबस मालूम होती थी कि वो अपनी तलवार से सलाख के उन दो टुकड़ों को चार टुकड़ों में तब्दील कर देगा। लेकिन उसने जो कुछ कर दिखाया उसका यकीन दरबारियों को देर तक न आया। अमीरजादा ने शमशीर आबदार नियाम से खींची। सर से बुलंद की शमशीर बिजली की तरह चमक के सलाखों के दो टुकड़ों पर गिरी और दूसरे ही लम्हे एक झटकेदार आवाज के साथ दो टुकड़े चार टुकड़ों में तब्दील हो गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी ने कच्ची शाखों को मरोड़ कर तोड़ दिया हो। इस दफा जो तहसीन व आफरीन का गलगला बुलंद हुआ उससे पूरा दरबार और उसके दरो दीवार गूंज उठे। नजमुद्दीन अयूब का जी चाहा कि दौड़ के बेटे को सीने से लगा ले और शिरको को यूं महसूस हुआ जैसे सलाहुद्दीन उसके भाई का नहीं बल्कि खुद उसका बेटा है।
नजमुद्दीन अय्यूब और चीरको के सर फख्र से बुलंद हो गए। चीरको को इस बात की खुशी थी कि उसने दरबार आली में जिस नौजवान को पेश किया उसने खुद को उसका अहल साबित कर दिया। इधर नजमुद्दीन के सर से यह बोझ उतर गया कि उसके मुखालिफ सलाहुद्दीन को एक कठ मुल्ला और किताबी कीड़ा कहते थे। उनमें से बाज लोग दरबार में मौजूद थे। वो सलाहुद्दीन की ताकत का ये मुजाहिरा देखकर शशदर रह गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ऐसा खुश हुआ कि गले में पड़ा जवाहिरात का हार उतारकर सलाहुद्दीन की तरफ उछाल दिया। इससे पहले कोहकन के फन से मुतासिर होकर सुल्तान ने उसे भी एक हीरे की अंगूठी इनाम दी थी। सलाहुद्दीन, सलाम है उस मां को जिसने तुम जैसे बहादुर को जन्म दिया। सुल्तान का चेहरा फरते मुसरत से चमक रहा था। तुमने साबित कर दिया कि तुम अमीर नजमुद्दीन के बेटे और अमीर असदुद्दीन चीरको के भतीजे हो। हम तुम्हारे वालिद और चचा को मुबारकबाद पेश करते हैं। नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन चीरको के सर पहले से भी ज्यादा झुक गए। सुल्तान के खामोश होने पर सलाहुद्दीन ने मुअद्दब होकर कहा, ऐ शाह, लोहे को हमेशा लोहा काटता है, इसलिए तलवार से लोहे की सलाख को 2 और 4 टुकड़ों में तकसीम कर देना कुछ ज्यादा अहमियत नहीं रखता, क्योंकि इसमें शमशीर जनी के किसी फन की बजाय तलवार चलाने वाले की कलाई की ताकत और कटने वाली सलाख की साख्त को ज्यादा दखल होता है। लेकिन अगर आला हजरत इस गुलाम को इजाजत अता फरमाए तो मैं अहले दरबार के सामने तलवार का एक ऐसा शोबदा पेश करूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ शमशीर जनी के फन का दखल होगा। सुल्तान ने हैरानी से सलाहुद्दीन को देखा और हुक्म दिया, शोबदा पेश किया जाए, हम मुंतजिर हैं। सलाहुद्दीन ने फौरन अपनी अबा उठाई और नीचे पहने हुए रेशमी कुर्ते के दामन का एक टुकड़ा फाड़ लिया। फिर उस टुकड़े से उसने 2 चकोर रुमाल बनाए। एक रुमाल उसने अंदर की जेब में रख लिया और दूसरा रेशमी रुमाल हवा में लहराकर छोड़ दिया। रुमाल लहराता हुआ इस तरह नीचे आ रहा था जैसे परिंदा पर खोलकर फिजा में तैरता है। जब रुमाल सलाहुद्दीन के सर से सिर्फ 1 फुट की ऊंचाई पर रह गया तो सलाहुद्दीन ने अपनी शमशीर से रुमाल पर इस तरह वार किया कि रुमाल हवा में 2 टुकड़े हो गया। रेशम का हवा में इस 2 बराबर के टुकड़ों में कट जाना एक नाकाबिले यकीन बात थी, क्योंकि रेशम कटने की बजाय या तो फिसल जाएगा या तलवार के साथ लिपट जाएगा। लेकिन सलाहुद्दीन ने इस सफाई से वार किया कि उसकी तलवार उड़ते हुए रुमाल के बिल्कुल दरमियान में पड़ी। चूंकि तलवार की धार पर रुमाल के दोनों हिस्सों का वजन बराबर था, इसलिए वो रुमाल 2 हिस्सों में कट गया। सलाहुद्दीन के उस फन की हर एक ने तारीफ की और सुल्तान, जिसकी नजरों में सलाहुद्दीन चढ़ चुका था, अब उसमें इजाफा हो गया था। सुल्तान ने सलाहुद्दीन की तरफ तहसीन आमेज नजरों से देखा। नजमुद्दीन और चीरको को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि सलाहुद्दीन इस कदर माहिर शमशीर जन बन चुका है कि उसकी तलवार की काट न सिर्फ लोहे की सलाख को टुकड़ों में तकसीम कर सकती है, बल्कि वो हवा में रेशम के रुमाल को 2 कर सकता है। इधर दरबारी सलाहुद्दीन पर तहसीनो आफरीन की बारिश कर रहे थे और उधर सलाहुद्दीन हवा में उड़ते हुए रेशम के उन टुकड़ों को बगौर देख रहा था जो उसकी तलवार ने किए थे और जो उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ लहराते हुए आ रहे थे। सलाहुद्दीन के अंदाज से यूं मालूम होता था कि शायद उसका शोबदा अभी खत्म नहीं हुआ है और वो उस शोबदे में कोई और शोबदा दिखाना चाहता था। हकीकत भी यही थी कि सलाहुद्दीन अपने पहले फन के इजहार के बाद एक उससे भी ज्यादा मुश्किल फन का इजहार करने का इरादा कर रहा था। सलाहुद्दीन ने जिस वक्त तलवार के वार से रेशमी रुमाल को 2 हिस्सों में काट के तकसीम कर दिया था, उसी वक्त से उसकी नजरें रुमाल के उन दोनों टुकड़ों को जो हवा में लहराते जमीन की तरफ गिर रहे थे बगौर देख रहा था। दरबारी और खुद सुल्तान उसकी तारीफ में रतबुल लिसान थे, लेकिन सलाहुद्दीन उनसे बेपरवाह सिर्फ रुमाल के उड़ते टुकड़ों को देख रहा था। खुली हुई तलवार उसके हाथ में थी। फिर अचानक सलाहुद्दीन का हाथ हरकत में आया और उसने अपनी तलवार को रेशम के उड़ते हुए दोनों टुकड़ों के नीचे ले जाकर इस जोर से उन्हें खींचा कि इस बार फिर वो 2 नीम हो गए, यानी रेशमी रुमाल का हर एक टुकड़ा दोबारा मजीद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। इस कमाल और मंजर को देखकर सुल्तान मुसर्रत या हैरत में अपनी मसनद पर खड़ा हो गया। दरबारियों के नारों, शोर और तहसीनो आफरीन से एक कयामत बर्पा हो गई। बाज लोगों के गले खुश्क हो गए और आंखें जैसे पत्थर हो गई। सुल्तान ने सलाहुद्दीन को एक और कीमती हार से नवाजा। अब तो हर अमीर ने उठ के सलाहुद्दीन को अपने अपने गलों में पड़े जवाहिरात और मोतियों के हार पहनाना शुरू कर दिए। नजमुद्दीन अपने बेटे की कामयाबी और इनामात पर खुशी के मारे फूले ना समाते थे। यही हाल असदुद्दीन चीरको का था, जो मुंह से तो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन यूं महसूस होता था जैसे वो किसी वक्त भी दौड़कर सलाहुद्दीन को अपनी गोद में उठा लेगा। आज का दिन कितना मुबारक था और उसका आगाज कितने अच्छे वाक़ये से हुआ था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक उभरते हुए कुर्द नौजवान से मुतारिफ हुआ था। एक बाप ने अपने होनहार बेटे को शाही वक्त की नजरों में चढ़ते देखा था और चीरको इसलिए खुश था कि वो सलाहुद्दीन को सुल्तान के हजूर पेश करके शर्मिंदा ना हुआ था, बल्कि वो सीना तान के कह सकता था,
کہ اے سلطان، میں نے آپ کو مایوس نہیں کیا بلکہ ایک ایسا گوہر دیا ہے جو سلطنت دمشق میں مہتاب اور آفتاب بن کے چمکے گا۔ صلاح الدین کو سلطان کے حلقہ امراء میں شامل کر لیا گیا تھا۔ سلطان کے امراء کے دو حلقے تھے، ایک حلقہ پختہ عمر اور ذہن کے مالک امراء کا حلقہ جنہیں سلطان ہر اہم معاملے میں مشورے کے لیے طلب کرتا تھا، دوسرے وہ امراء جو دراصل امیر زادے ہوتے تھے لیکن سلطان انہیں ابھرتے ہوئے امراء کے حلقے میں شامل کرتا تھا۔ یہ حلقہ جس میں عام طور سے جوان اور نوجوان امیر زادے ہوتے، ان پر سلطان خصوصیت سے مہربان ہوتا تھا۔ انہیں باقاعدہ تو تنخواہ نہ دی جاتی تھی، لیکن انہیں حق تھا کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے جس قدر رقم چاہیں شاہی خزانے سے حاصل کریں۔ وزیر خزانہ کے دفتر میں ان کا پورا حساب رکھا جاتا تھا اور سلطان جب چاہتا کسی کا حساب بھی دیکھ سکتا تھا۔ امیر زادے سلطان کے خوف کی وجہ سے شاہی خزانے سے کچھ طلب کرنے کی جرت نہ کرتے تھے۔ بہرحال اس اعلان سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ سلطان کسی سے بیگار لینے کا عادی نہ تھا اور تہواروں اور دوسرے خوشی کے موقع پر اس حلقے کے جوانوں کو قیمتی تحائف اور نقد رقم بھی دیا کرتا تھا۔ اب صلاح الدین کا زیادہ وقت دربار یا پھر اس اقامت گاہ میں کٹتا جہاں اس گروہ کے جوان رہتے تھے۔ یہ ایک قسم کا سرکاری بورڈنگ ہاؤس تھا جہاں زیادہ تر وہ جوان مقیم تھے جو اپنے گھروں میں رہنا پسند نہ کرتے تھے یا پھر جن کے گھر کسی دوسرے شہر میں تھے۔ دربار سے منسلک ہونے کا صلاح الدین کو ایک فائدہ تو یہ پہنچا کہ اس کے تعلیم و تربیت کے طریقے بدل گئے۔ صلاح الدین نے اس بورڈنگ میں رہنا شروع کر دیا تھا، اس لیے جامعہ امیہ میں درس میں شرکت کا موقع کم ہی ملتا تھا۔ خالص علمی کتابوں کا مطالعہ بھی کسی حد تک کم ہو گیا تھا، اس کی جگہ سپاہ گری کے علم و فن نے لے لی تھی۔ صلاح الدین کو ہر ہفتے شکار پر جانا پڑتا، یہ اس کے فرائض میں داخل تھا۔ وہ پہلے بھی نماز پڑھتا تھا لیکن اب اس میں باقاعدگی آ گئی تھی۔ پیش امام فجر اور عشاء کی نماز کے بعد جو واعظ دیتے اس میں فلسفہ جہاد کا تفصیلی ذکر ہوتا۔ صلاح الدین باپ کے گھر بہت کم جاتا، اس کے اتوار بھی کچھ بدل گئے۔ سب کو تعجب تھا کہ وہ جوان جو صرف و نحو کی گتھیاں سلجھاتا اور جامعہ امیہ کے درس کا عادی تھا، وہ باپ کے محل میں ٹکتا ہی نہ تھا۔ صلاح الدین کو نیزے کی نوک اور تلوار کی دھار رکھنے میں زیادہ مزہ آنے لگا تھا۔ عجیب بات ہے کہ صلاح الدین کو بھاگتے گھوڑے سے پشت کی طرف تیر پھینکنے کی بھی کافی مہارت ہو گئی تھی، حالانکہ یہ فن ترکمانوں اور ان کے بعد وحشی منگولوں کا محبوب فن تھا اور جس نے صلاح الدین کے تقریباً 50 سال بعد فروغ حاصل کیا تھا۔ اسے اپنے نئے مشغلوں سے جب بھی فرصت ملتی وہ گھر ضرور جاتا، ماں کے پہلو میں بیٹھ کر ان کی دعائیں سمیٹتا، باپ سے دربار میں ملاقات ہو جاتی تھی۔ محل میں ان کے علاوہ زریافت اور اس کی ماں تھی، ان دونوں کو پہلے کنیز کا درجہ حاصل تھا۔ جب سے زریافت کی منہ زور گھوڑے کے متعلق پیشین گوئی سچ ہوئی تھی، اس وقت سے ان کے دن رات بدل گئے تھے۔ زریافت کی ماں کو بیگم نجم الدین ایوب نے اپنی بہن بنا لیا تھا اور زریافت کو بیٹی کا درجہ حاصل ہو گیا۔ بیگم نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ جیسے اپنی بیٹی ربیہ خاتون سے محبت کرتی ہیں اسی طرح ان کے لیے زریافت بھی ہے۔ اس طرح زریافت اب گھر کی ایک فرد بن گئی تھی۔ ماں بیٹی دونوں محل میں کنیزوں کی بجائے اب مالکنوں کی طرح رہتی تھی۔ صلاح الدین میں کبھی چھچورا پن پیدا نہیں ہوا، وہ ہر عورت کو ماں اور لڑکی کو بہن کا رتبہ دیتا تھا، اور اب چونکہ اس کی ماں نے زریافت کو بیٹی بنا لیا تھا، اس وجہ سے صلاح الدین کی نظروں میں اس کی عزت اور بڑھ گئی۔ زریافت کی شہرت گورنر محل سے نکل کر دور دور پھیل گئی۔ محلات شاہی میں بھی زریافت کا اکثر چرچا ہوتا تھا، لیکن بات ابھی لونڈی غلاموں تک تھی، ورنہ شاہی بیگمات نے تو بیگم نجم الدین کا دماغ ہی کھا لیا ہوتا۔ بڑے گھرانے کی خواتین یوں بھی کچھ وہمی ہوتی ہیں، اگر خدا نخواستہ شوہر کچھ ایسا ویسا مل جائے تو پھر مزاروں کے پھیرے اور زندہ پیروں جن میں 80% بناوٹی ہوتے تھے کہ ڈیروں پر روز سلامی ہوتی تھی۔ یہ اطلاع کسی طرح صلاح الدین کے دوستوں تک بھی پہنچ گئی تھی، کیونکہ نوجوان امیر زادوں کو کچھ زیادہ کام نہ ہوتا تھا، اس لیے زریافت اور اس کی پیشین گوئیوں کا اکثر تذکرہ ہوتا۔ بعض نوجوانوں میں تو زریافت سے ملنے اور اسے گفتگو کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ صلاح الدین تک یہ بات کئی بار پہنچی کہ امیر زادوں کے اس حلقے سے بعض جوان اور نوجوان زریافت سے مل کر اپنی تقدیر کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ صلاح الدین ذرا سخت قسم کا جوان تھا، اسے زریافت کی پیشین گوئیوں پر کامل یقین تو نہ تھا، پھر بھی وہ نہ چاہتا تھا کہ اس کے شناسہ اس کے ذریعے زریافت تک پہنچ کر اسے پریشان کرتے رہیں۔
زریافت اگرچہ اس کی بہن نہ تھی لیکن اس کی والدہ زریافت کو اب کچھ زیادہ پسند کرنے لگی تھی۔ اس وجہ سے بھی وہ جھگڑا مول نہ لینا چاہتا تھا، لیکن ادھر کچھ دنوں سے امیر زادہ ظفر اس سلسلے میں اسے بہت پریشان کر رہا تھا۔ امیر زادہ ظفر امیر نصر کا بیٹا تھا، وہی نصر جس کے بڑے بیٹے کی شادی ایران میں ہونے والی تھی، لیکن اسے سلطان سے چھٹی نہ مل رہی تھی۔ پھر صلاح الدین کے چچا شیرکو کی سفارش پر اسے اصفہان ایران جانے کی رخصت ملی تھی۔ ظفر اس امیر کا دوسرا بیٹا تھا اور سلطان کی اس اقامتی تربیت گاہ میں صلاح الدین کے ساتھ رہتا تھا۔ امیر زادہ ظفر یوں تو بڑا نیک اور سنجیدہ جوان تھا، لیکن زریافت کے معاملے میں وہ بہت منچلا اور بے صبر ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں سے تو امیر زادہ ظفر کے تقاضوں میں شدت پیدا ہو گئی تھی، اور جب بھی صلاح الدین باپ کے محل جانے کے لیے تیار ہوتا، ظفر اڑ کے کھڑا ہو جاتا کہ وہ اس کے ساتھ چلے گا۔ ایسے ہی ایک موقع پر اس نے کہا، یوسف، آج میں تمہارے ساتھ محل ضرور چلوں گا۔ یوسف صلاح الدین کی عرفیت تھی۔ بعض کا خیال تھا کہ یوسف صلاح الدین کی کنیت ہے اور بچپن میں وہ اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ ایک بیان یہ بھی ہے کہ یوسف کا خطاب سلطان نور الدین نے اسے دیا تھا۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ لفظ یوسف اس لقب کا ایک ٹکڑا ہے جو لقب صلاح الدین نے اپنے سلطان ہونے پر اختیار کیا تھا۔ چنانچہ تاریخوں میں صلاح الدین کا نام صلاح الدین یوسف الناصر لکھا گیا ہے۔ امیر زادہ ظفر کا یہ مطالبہ یا درخواست نئی نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار یہی درخواست کر چکا تھا، اور صلاح الدین نے ہنس کر کسی نہ کسی بہانے اسے ٹال دیا تھا۔ اس وقت ظفر کچھ سنجیدہ نظر آ رہا تھا، اس لیے صلاح الدین بھی سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھو ظفر، صلاح الدین نے اسے سمجھایا، تمہارا میرے گھر آنا جانا میری نظر میں کچھ اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ تم میرے دوست ہو اور اس کی خبر میرے گھر والوں کے علاوہ سلطان معظم کو بھی ہے۔ لیکن وہ گھر صرف میرا گھر نہیں بلکہ دمشق کے گورنر کا محل بھی ہے، جس میں گورنر کا دفتر ہے جہاں وہ اجلاس لگاتا ہے۔ تم حکومتی معاملات میں سلطان کی سخت گیری سے واقف ہو، کان بھرنے والوں کی زبان کوئی نہیں پکڑ سکتا اور دشمنوں کی اس دور میں کوئی کمی بھی نہیں۔ مگر ان باتوں سے میرا کیا تعلق؟ میں صرف زریافت سے ملنا چاہتا ہوں، ظفر نے احتجاج کیا۔ زریافت محل سے الگ نہیں ظفر، صلاح الدین نے زور دے کر کہا، تم گورنر کے محل میں جاؤ گے، ایک دنیا دیکھے گی، لیکن میں تو تمہارے ساتھ جاؤں گا اور ساتھ ہی واپس آ جاؤں گا، پھر مجھ پر کیا شک کیا جائے گا؟ ظفر کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ زریافت سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ کہیں ظفر اور زریافت، صلاح الدین کے ذہن میں یہ خیال ابھرا تھا کہ اس پر 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے تیز نظروں سے ظفر کو دیکھا۔ کیوں ظفر، تم پہلے کبھی زریافت سے ملے ہو؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں، ظفر انکار کرتے ہوئے گڑبڑا گیا۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ امیر زادہ ظفر بغلیں جھانکنے لگا۔ ذرا رک کے اس نے جواب دیا، میرے دوست، مجھ سے قسم لے لو میں نے اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، وہ محض ایک حسین اتفاق تھا کہ اس کا سامنا ہو گیا۔ اتفاق تھا اور حسین اتفاق، صلاح الدین مسکرایا۔ یہ حسین اتفاق کب پیش آیا آخر؟ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے، ظفر نے اقبال کر لیا۔ ظاہر ہے کہ زریافت یہاں آنے سے رہی، تم ہی گورنر کے محل پر گئے ہوگے، وہ بھی ایک اتفاق تھا، خدا کے لیے کوئی اور شک نہ کرنا۔ ظفر بہت شرمندہ ہو رہا تھا اور آنکھیں مشکل سے اوپر اٹھ رہی تھی۔ میں کوئی شک نہیں کر رہا، صلاح الدین نے اس کی تسلی کے لیے کہا۔ تم اتفاق سے گورنر دمشق کے محل پر پہنچ گئے، اور یہ بھی اتفاق تھا کہ تمہارا اور زریافت کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جب آمنا سامنا ہوا تو کچھ سوال ہوئے ہوں گے۔ میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ تمہیں سب کچھ بتا دوں، مگر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ تم اس قدر بزدل تو نہیں معلوم ہوتے، پھر دوستوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ صلاح الدین فکر مند ہو گیا۔ صاف صاف بتاؤ، تم کب گئے تھے؟ کیا باتیں ہوئی تھی تم میں؟ امیر زادہ ظفر نے اسے بتایا۔ میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا صلاح الدین، ایک دن جب تم اپنے گھر گئے ہوئے تھے، میں اکیلا بیٹھا بیٹھا گھبرا رہا تھا۔ میں اس وقت تمہارے ہی بارے میں سوچ رہا تھا۔ جاتے وقت میں نے تمہیں جن امید بھری نظروں سے دیکھا تھا وہ تمہیں تو یاد نہ ہوگا، مگر ان گھڑیوں کو عمر بھر نہ بھول سکوں گا۔ مجھے تم پر سخت غصہ آیا تھا، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم مجھے اس لڑکی سے نہیں ملنے دو گے جو مستقبل کا حال بتاتی ہے۔ میں نے اس کی بہت تعریف سن رکھی تھی، اور میں اپنے مستقبل کا حال معلوم کرنے کے لیے انتہائی بے چین تھا۔ ظفر، قطع کلامی کے لیے معاف کرنا،
صلاح الدین نے اسے روکتے ہوئے کہا, یہ ٹھیک ہے دریافت نے کچھ باتوں کی پیشین گوئی کی اور وہ سچ ثابت ہوئی, لیکن میں اسے محض اتفاق سمجھتا ہوں. مجھے اب بھی ان باتوں پر کوئی یقین نہیں. تمہیں دریافت سے نہ ملانے کی وجہ بھی یہی تھی. مجھے خدشہ تھا کہ تمہارے ملاقات پر دریافت ضرور کوئی پیشین گوئی کرے گی, اور اگر خدا نخواستہ وہ پیشین گوئی سچی نہ ہوئی تو میں تمہاری اور دوسرے دوستوں کی نظروں میں گر جاؤں گا. اس ذلت کو میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا. ٹھیک ہے, تم نے بھی اپنی جگہ ٹھیک سوچا. ظفر نے صلاح الدین کے خیال کی تعریف کی اور تائید کی, لیکن میری بھی کچھ مجبوری تھی جو دریافت کے پاس جانے پر مجبور کر رہی تھی. خیر, مجھے پہلے اپنی بات مکمل کرنے دو, پھر میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤں گا. تمہارے جانے کے 1 گھنٹے کے بعد میرے دل نے مجھے اکسایا کہ میں تمہارے محل پر چلوں. جب تم مجھے وہاں دیکھو گے تو شاید انکار نہ کر سکو. اس طرح تم مجھے دریافت سے ملانے پر مجبور ہو جاؤ گے. لیکن انسان کا سوچا ہوا کب پورا ہوتا ہے. جب میں تمہارے محل پر پہنچا اور میں نے اطلاع بھجوائی کہ میں امیر زادہ صلاح الدین کا دوست ظفر ہوں, تو اس کے جواب میں محل سے خوبصورت سی لڑکی نکلی. میں اسے دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا. مجھے گمان ہوا کہ وہ تمہاری بہن ہے. اس خیال کے آتے ہی میں شرم سے پانی پانی ہو گیا اور الٹے پاؤں واپس ہوا. لیکن اس نے آواز دی, ٹھہریے امیر زادے, آپ ہمارے امیر زادے کے دوست ہیں. اس طرح واپس نہیں جا سکتے. مہمان خانے میں تشریف رکھیے, میری مالکن آپ سے ملنے آ رہی ہیں. اس آواز سے میری جان میں جان آئی اور مجھے کچھ حوصلہ ہوا. میں نے دریافت کیا کہ مجھے جواب دینے والی ہستی کون ہے اور اس کا اس محل سے کیا تعلق ہے. میرے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ اس کا نام دریافت ہے اور وہ اور اس کی ماں محل کے مکینوں کی دیرینہ خدمت گزار ہیں. اپنے سامنے دریافت کو دیکھ کر مجھے جس قدر خوشی ہوئی اس کے بیان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں. نجومیوں کے بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ ان کی شکل و صورت اچھی نہیں ہوتی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کاہنہ عورتیں چڑیلوں اور بھوتنیوں کی مانند ہوتی ہیں. ان کی آنکھیں کھچی ہوئی اور آواز خوفناک ہوتی ہے. مجھے بدصورت عورت سے بڑی چڑ ہوتی ہے, لیکن ان باتوں کے باوجود میں نے دریافت کے فن کا شہرہ سن کر اس سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ دریافت سے ملنے کی ایک خاص وجہ ہے. میں اس وجہ کا بھی اظہار کر دوں تاکہ تم کسی اور غلط فہمی میں نہ گرفتار ہو جاؤ. میرے والد امیر نصر صاحب کو ایران سے آئے ہوئے 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, لیکن ان کے سر پر ہر وقت ایران سوار رہتا ہے. میرے بڑے بھائی کی شادی کا موقع آیا تو بابا جان نے اعلان کر دیا کہ میرے بیٹے کی شادی ایران میں ہوگی. سب نے لاکھ سمجھایا کہ ایرانی خاندانوں میں شادی کرنا ہے تو دمشق, حلب, موصل ہر جگہ ایرانیوں کی آبادی ہے, کہیں بھی رشتہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ان کی ضد تھی کہ ایسی لڑکی سے رشتہ ہوگا جو ایران میں پیدا ہوئی اور ایران میں رہتی ہو. ان کی اس ضد کے سامنے سب کو ہتھیار ڈالنا پڑے. ایران میں شادی طے ہو گئی تو بابا جان کو ایران جانے کی اجازت نہ ملتی تھی. پھر جب امیر شیرکو نے سلطان سے سفارش کی تو بڑی مشکل سے انہیں ایران جانے کی اجازت. ظفر, صلاح الدین اکتا کے بولا, آخر یہ رام کہانی سنانے سے کیا فائدہ؟ جب تم دریافت سے ملے تھے تو جو کچھ پوچھنا تھا وہ پوچھ لیا ہوتا. گورنر کے محل کے چکر لگانے سے تم پر شبہ ہو سکتا ہے. میں جانتا ہوں کہ تم اکتا گئے, ظفر نے عاجزی سے کہا, لیکن یہ تفصیل تمہیں بتانا ضروری ہے. مجھے امید ہے کہ میری چند باتیں اور سنو گے. ٹھیک ہے, تم سنانے کے لیے بے چین ہو تو مجھے سننا ہی پڑے گا. ظفر نے شکر گزار نظروں سے صلاح الدین کو دیکھا. میں پہلے دریافت سے اس لیے ملنا چاہتا تھا کہ اس سے مل کر یہ پوچھوں کہ کیا میری شادی ایران میں ہونا ضروری ہے اور بابا جان میری شادی وہیں کر کے رہیں گے. اچھا, تو شادی بھی طے ہو گئی تمہاری؟ صلاح الدین نے اسے شوق نظروں سے دیکھا. دل نہ دکھاؤ دوست, ظفر نے بے دلی سے جواب دیا. بابا جان نے اپنی ضد کے تحت بڑے بھائی کی شادی ایران میں کر دی ہے, لیکن دونوں میں کھٹ پٹ رہتی ہے, قطعی ذہنی ہم آہنگی نہیں. مگر اس میں ایران میں شادی کرنے سے کیا نقصان ہوا؟ اگر تمہارے بھائی کا دماغ کسی خاص قسم کا ہے تو ان کی شادی اگر دمشق میں ہوتی تب بھی دونوں میں اختلاف رہتا. صلاح الدین نے ظفر کو قائل کرنے کی کوشش کی. تمہارا کہنا بھی ٹھیک ہے, ظفر نے حقیقت تسلیم کرتے ہوئے جواب دیا. لیکن پھر بڑے بھائی یہ شکایت نہ کرتے کہ بابا جان نے ان کی شادی ایک ایسی لڑکی سے کر دی ہے جسے نہ انہوں نے پہلے دیکھا تھا اور نہ اس کا مزاج سمجھا تھا. ایران میں شادی کرنے کے لیے میں پہلے ہی آمادہ نہ تھا. ظفر نے سانس لے کر بات آگے بڑھائی. اور اب تو میں بالکل ہی تیار نہیں. بابا جان زیادہ زور دیں گے تو صاف انکار کر دوں گا. کیوں؟ اب کیا ہو گیا ہے؟ صلاح الدین کو دلچسپی پیدا ہوئی. امیر زادہ ظفر نے صاف صاف کہہ دیا
मैं शादी दमिश्क में करूंगा। अमीरजादा सलाहुद्दीन ने उसे गौर से देखा। दमिश्क से क्या मतलब है? जफर ने जरा सा सर झुकाया और कहा, जिससे मैं शादी करना चाहता हूं वो दमिश्क में रहती है। अब समझ में आया कि तुम जरियाफ्त से क्यों मिलना चाहते हो। सलाहुद्दीन को हंसी आ रही थी। अगर तुम्हारी मंजूर नजर दमिश्क में रहती है तो जरियाफ्त से ज्यादा मेरी सिफारिश ज्यादा मुफीद होगी। अगर आप सिफारिश फरमा दें तो फिर कोई मुश्किल नहीं, झट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। बाबा जान भी इनकार नहीं कर सकेंगे। जफर ने बड़ी मुसर्रत से कहा और पुरउम्मीद नजरों से सलाहुद्दीन को देखा। अब ज्यादा बातें ना करो, नाम बताओ उसका। कह तो रहा हूं मुझे अपने साथ जरियाफ्त के पास ले चलो। मैं नाम पूछ रहा हूं, सिफारिश मैं करूंगा कि जरियाफ्त? सलाहुद्दीन चिढ़ गया। जरियाफ्त ही के लिए तो सिफारिश करना है। हां क्या? सलाहुद्दीन ने चौंक के देखा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जरियाफ्त, जरियाफ्त, अमीरजादा जफर ने जोर देकर कहा। जरियाफ्त को देखकर किसी और लड़की की ख्वाहिश करना हिमाकत है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन जरा देर के लिए तो चकरा कर रह गया। उसने जरियाफ्त को उस नजर से कभी देखा ही नहीं था। शहाबी रंगत, भरे भरे रुखसार जिनमें हंसते वक्त दो घड़े पड़ जाते थे। सलाहुद्दीन ने उसके पैकर को तसव्वुर में देखा तो वो एक हसीन लड़की दिखाई दी। तुम्हें मालूम है कि जरियाफ्त कौन है? सलाहुद्दीन ने बहुत सोच विचार के बाद कहा। जरियाफ्त अगरचे हसीन थी मगर थी कनीज, और सलाहुद्दीन यह नहीं चाहता था कि उसका दोस्त एक कनीज से शादी करे। मुझे मालूम है जरियाफ्त एक कनीज थी, लेकिन अब नहीं। जफर ने बेझिझक कहा। मुझे यह भी मालूम है कि तुम्हारे वालिद ने उसे आजाद करके अपनी बेटी बना लिया है। अगर ऐसा ना भी होता तो भी जरियाफ्त को महज इस वजह से रद्द ना करता कि वो एक कनीज है। मैं मुसलमान हूं और इस्लाम में आका और कनीज में शादी का मुकद्दस रिश्ता कायम हो सकता है। मैं तुम्हारे ख्याल की तायद करता हूं जफर, सलाहुद्दीन ने मुसर्रत से कहा। लेकिन तुम्हारे वालिद अमीर नसर इस कदर दकियानूसी ख्याल के हैं कि बेटे की शादी करने ईरान गए थे। वो तुम्हें इस बात की कैसे इजाजत देंगे कि तुम एक कनीज से शादी करो? ये मेरा मसला और दर्द सर है, जफर ने मुस्तहकम लहजे में कहा। तुम बस एक बार मेरा सामना जरियाफ्त से करा दो, फिर मैं जानूं। मैं क्यों मिला दूं? सलाहुद्दीन ने नागवार लहजे में कहा। जैसे तुम मेरे दोस्त वैसे वो मेरी मुंह भोली बहन। मेरा ख्याल है कि तुम आइंदा कभी इस बात पर जोर भी ना दोगे। अमीरजादा जफर लाजवाब हो गया। जरियाफ्त को अपने मुंह से बहन कह देने के बाद जफर की हिम्मत ना पड़ती थी कि सलाहुद्दीन से कुछ और कह सके। उसका मुंह उतर गया और सर झुक गया। सलाहुद्दीन को उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर अफसोस हुआ। उसने सोचा कि जरियाफ्त एक तो उसकी बहन नहीं, दूसरे अगर बहन भी होती तो भी उसे बहन के मामले में गुफ्तगू करना ही पड़ती। क्या एक भाई अपनी बहन के बारे में गुफ्तगू नहीं करते? उनकी भी तो ख्वाहिश होती है कि बहन अच्छी जगह ब्याही जाए और उनका बहनोई कोई नेक जवान हो। अमीरजादा जफर उसका देखा भाला था। खानदानी हैसियत से वो दरबारी अमीर नसर का बेटा था। बज़ाहिर जफर में कोई ऐब ना था, फिर वो एक अच्छे रिश्ते को खामखा खत्म कर रहा था। जफर, सलाहुद्दीन ने उसे छेड़ा। खफा हो गए मुझसे? दरअसल तुमने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि मैं जरियाफ्त से तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। अगर अम्मी हजूर या अब्बा हजूर को मालूम हो गया तो वो क्या सोचेंगे? मैंने सिफारिश करने को नहीं कहा। जफर को जरा हौसला हुआ। मैं तुम्हारा दोस्त हूं और गवर्नर महल पर हर वक्त जा सकता हूं। उस दिन गया था तो भी मेरी बड़ी इज्जत हुई थी। आज तुम्हारे साथ जाऊंगा तो इज्जत दोबाला हो जाएगी। अच्छा, लेकिन वादा करो कि जरियाफ्त से कोई ऐसी बात ना करोगे जिससे मेरा सर नीचा हो। सलाहुद्दीन ने अपने इत्मीनान के लिए उससे वादा लेना चाहा। कमाल करते हो दोस्त, मुझे क्या तुम्हारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? जफर ने उसे यकीन दिलाया। यकीन करो कि मुझे तुम्हारी सिफारिश की भी जरूरत नहीं। ये दो दिलों का मामला है, जिंदगी भर का साथ होता है। फिर अभी तो पता ही नहीं कि जरियाफ्त का मेरे बारे में क्या ख्याल है। इस सिलसिले में पहली मुलाकात में कोई बात नहीं हुई? सलाहुद्दीन ने सवाल किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या जरियाफ्त ने तुम्हें पहले ही कदम पर रोक दिया था? नहीं, ऐसी बात भी नहीं। फिर क्या बात है? जरियाफ्त ने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें मेहमान खाने में बिठाया कि मेरी अम्मी हजूर तुमसे बात करेंगी, और तुम उसके सामने मुंह में गुनगुनियां भरे खड़े रहे। कुछ तो मुंह से बोले होगे। मैं वाकई गूंगा हो गया था। जरियाफ्त को देखने में ऐसा महव हुआ कि किसी बात का होश ही नहीं रहा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी अम्मी हजूर कब आई और मैंने उनसे क्या बातें की।
میرے دل میں ایک خیال اور آنکھوں میں بس ایک تصویر بس گئی تھی۔ میں تمام وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اچھا بس زیادہ عشق جھاڑنے کی ضرورت نہیں، صلاح الدین نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ میں ساتھ لیے تو چل رہا ہوں، مگر آج خاموش نہ رہنا، جو کچھ پوچھنا ہو سب پوچھ لینا۔ اور اگر اس نے حامی بھر لی تو؟ ظفر نے ایک دم صلاح الدین سے سوال کر دیا۔ کہے کہ حامی بھر لی؟ صلاح الدین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ فرض کرو کہ میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس نے حامی بھر لی۔ ظفر نے یوں کہا جیسے اسے اس کا یقین تھا۔ یہ تمہارا خیال ہے، ایک تو پہلی ملاقات میں کوئی لڑکی شادی کے بارے میں گفتگو کر ہی نہیں سکتی، یہ باتیں تو اس وقت ہوتی ہیں جب ذرا بے تکلفی ہو جائے، صلاح الدین نے بزرگانہ انداز میں سمجھایا۔ پھر میں کیا کروں؟ میں کیا جانوں کیا کرو؟ صلاح الدین جھلا گیا۔ عشق کرنے تم چلے ہو اور داؤ پیچ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اچھا تم مجھے ساتھ لے چلو۔ ظفر ہر صورت میں اور ہر شرط پر گورنر کے محل جانا چاہتا تھا۔ دریافت کو خدا نے ذہانت دی تھی، اس کے ساتھ ایک فن عطا کیا تھا، دست شناسی، انجم شناسی، علم رمل و جفر وغیرہ ایسے علوم ہیں جنہیں انسان باقاعدہ حاصل کرتا ہے، ماہران فن کی خدمت کرتا ہے، راتیں کالی کرتا ہے، تب جا کر اس علم کا کچھ حصہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن قیافہ شناسی اور پیشین گوئی علم ہونے کے باوجود بعض لوگوں کو یہ پیدائشی طور پر حاصل ہوتے ہیں۔ دریافت کو بھی یہ ہنر قدرت نے عطا کیا تھا، اس نے نہ کسی سے یہ سیکھا تھا، نہ کوئی اس کا استاد تھا، بس یوں ہوتا تھا کہ وہ جن باتوں پر غور کرتی اس کے بارے میں آئندہ پیش آنے والے بعض حالات اچانک اس کے سامنے آ جاتے تھے۔ پچھلی مرتبہ جب امیر زادہ ظفر آیا تھا تو دریافت نے اس کی خاطر و مدارات صلاح الدین کا دوست ہونے کی وجہ سے کی تھی۔ دریافت صلاح الدین کو بہت چاہتی تھی، بالکل اپنے بھائیوں کی طرح۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے وہ صلاح الدین کو بھائی سمجھتی تھی، اس لیے اس نے صلاح الدین کے دوست کی خاطر کی تھی۔ نہ صرف اس نے ظفر کو مہمان خانے میں بٹھایا بلکہ شربت اور میوے سے اس کی خاطر بھی کی تھی۔ لیکن امیر زادہ اسے دیکھتے ہی مدہوش سا ہو گیا۔ دریافت سے آنکھیں ملتے ہی وہ دریافت پر والا و شیدا ہو گیا تھا۔ ان دنوں امیر زادہ ظفر بہت پریشان تھا۔ اس کا باپ امیر نصر اس پر زور دے رہا تھا کہ وہ اپنی شادی کے لیے ایران چلنے کی تیاری کرے۔ ادھر امیر زادہ ظفر کو خدا معلوم ایران سے کیا بیر ہو گیا تھا۔ اس کی بھابھی ایرانی تھی، وہ صورت و شکل اور سیرت کی بھی اچھی تھی، لیکن اسے ایرانی عورتیں کچھ پسند نہ تھیں۔ امیر زادہ ظفر گیا تو اس لیے تھا کہ صلاح الدین کے توسط سے دریافت سے ملے گا اور پوچھے گا کہ وہ یہ بتائے کہ اس کی قسمت میں کہاں اور کس سے شادی لکھی ہے۔ لیکن جب اس نے دریافت کو دیکھا تو اسے اپنے دونوں سوالوں کا جواب مل گیا۔ جواب یہ تھا کہ قسمت میں کہیں بھی شادی لکھی ہو، لیکن وہ شادی دمشق ہی میں کرے گا۔ رہا یہ سوال کہ کس سے شادی کرے گا تو اس کا جواب ابھی اس کے پاس نہیں تھا، لیکن اس کا خیال تھا کہ اگر کوشش کی جائے اور کسی طرح صلاح الدین کو منا لیا جائے تو اس کی شادی ہو سکتی ہے جہاں اس نے سوچا ہے۔ لیکن تیز رو خیالوں اور اڑتے جذبات نے ایسا بوکھلا دیا کہ وہ دریافت سے کوئی معقول بات نہ کر سکا۔ اچھا یہ ہوا کہ صلاح الدین کی والدہ نے اسے کوئی ٹیڑھا سوال نہیں کیا، ورنہ وہ یقیناً وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ امیر زادہ بڑی مشکل سے اپنی عزت بچا لایا تھا، ورنہ اسے اگر ایک بھی ٹیڑھا سوال ہو جاتا تو وہ ضرور کوئی ایسا جواب دیتا کہ سوال کرنے والا اسے پاگل یا سودائی سمجھنے پر مجبور ہو جاتا۔ دریافت سے پہلی اتفاقیہ ملاقات پر وہ کئی دن غور کرتا رہا۔ اس نے صلاح الدین کا بھی سامنا نہیں کیا، حالانکہ ظفر یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کے محل سے واپس آنے کے بعد کوئی واقعہ تو پیش نہیں آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر اس کی بات یا حرکات و سکنات پر دریافت یا بیگم نجم الدین نے کوئی تبصرہ کیا ہوگا تو صلاح الدین کو ضرور بتایا ہوگا اور صلاح الدین اس سلسلے میں ظفر سے پوچھ گچھ کر سکتا تھا۔ لیکن بات جیسے آئی گئی ہو گئی تھی، نہ صلاح الدین نے ظفر سے کچھ کہا اور نہ ظفر نے اس سے چھیڑا۔ امیر زادہ ظفر نے کچھ دن تو خاموشی سے گزارے، لیکن جلد ہی اس پر محبت کا پھر بھوت سوار ہو گیا اور اس نے صلاح الدین کو بغیر کچھ بتائے ہوئے اس کے ساتھ جانے کی ضد شروع کر دی۔ صلاح الدین بہت کہنے سننے پر ظفر کو ساتھ تو لے آیا تھا، لیکن راستے بھر تاکید کرتا رہا کہ دریافت سے بہت سنبھل کر گفتگو کرے، کیونکہ دریافت نے ظفر کو کوئی ایسا جواب نہ دیا تھا جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ظفر کے دل کا حال معلوم ہے۔ یہ ظفر کی خوش قسمتی تھی کہ محل میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر دریافت پر پڑی۔ دریافت امیر زادہ صلاح الدین کو آتے دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جب یہ دونوں قریب پہنچے تو دریافت نے صلاح الدین کو سلام کیا۔ صلاح الدین نے جواب دیا اور نرم آواز میں کہا، دریافت، یہ میرے دوست امیر زادہ ظفر ہیں۔
मुझे इल्म है अमीरजादे। जवाब देते वक्त दरियाफ्त के चेहरे पर मुसर्रत की हल्की सी लहर दौड़ गई थी। अमीरजादे जफर आपके साथ और कई बार आपकी अदम मौजूदगी में पहले भी आ चुके हैं। अदम मौजूदगी में सिर्फ एक बार आया हूं, जफर ने दुरुस्तगी की। अगर आपको मेरे कहने से कोई फर्क पड़ता है तो मैं कहे देती हूं कि आप एक बार भी नहीं आए। दरियाफ्त ने कुछ ऐसे शौक अंदाज में कहा कि जफर शर्मिंदा हो गया। बहरहाल तुम इनका ख्याल रखना, ये हमारे मेहमान हैं। ये कहकर सलाहुद्दीन आगे बढ़ा था कि एकदम रुका और पलट कर पूछा, दरियाफ्त अब्बा हजूर महल में है? नहीं अमीरजादे, दरियाफ्त ने जवाब दिया। सुल्तान का हरकार आया था और वो साथ ले गया है। ठीक है, तुम जरा जफर का ख्याल रखना, मैं अम्मी हजूर से मिलके अभी आता हूं। अमीरजादे, क्या मैं आपकी वापसी तक यहीं ठहरी रहूं? दरियाफ्त ने ताज्जुब से पूछा। अगर कोई और काम ना हो तो, सलाहुद्दीन ने लफ्ज तो पर जोर देकर कहा। अमीरजादे जफर अकेले में घबरा जाते हैं। बेहतर है, दरियाफ्त ने सर हिला दिया। अमीरजादा सर झुकाए मुअद्दब खड़ा था। दरियाफ्त सलाहुद्दीन को जाते देख रही थी। वो राहदारी में दाखिल हो गया तो दरियाफ्त ने अमीरजादा जफर से कहा, आप तन्हाई में घबराते क्यों हैं? दरियाफ्त का अंदाज बड़ा शगुफ्ता था, मगर अमीरजादे का मर्तबा नजर में रखते हुए गुफ्तगू कर रही थी। अमीरजादा जफर ने दरियाफ्त की शगुफ्तगी का गलत मतलब निकाला और हंसकर कहा, आपकी मौजूदगी में मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं होती। दरियाफ्त ने उसे ताज्जुब से देखा। मेरी मौजूदगी से क्या मतलब है? मैं हर वक्त तो आपके साथ नहीं होती। इस वक्त तो आप मेरे साथ हैं। अमीरजादा जफर दरियाफ्त का लहजा कुछ समझ नहीं सका, हालांकि उसमें काफी सख्ती आ गई थी। देखिए अमीरजादे, मैं घुमा फिरा के बातें करना नहीं पसंद करती। आपको जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए। जिस तरह मैं लगी लिपटी नहीं रखती, इसी तरह आप बात करें तो मैं सब कुछ खोल के कह दूं। अमीरजादा जफर अब तक शौखी दिखा रहा था। दरियाफ्त को गुस्सा आया। अमीरजादे, आप मेरे अमीरजादे के दोस्त हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत करती हूं। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? दरियाफ्त, मैं अमीरजादा जफर का गला खुश्क हो गया। दरियाफ्त उनकी घबराहट पर मुस्कुरा दी। मेरा ख्याल है कि आप कोई ऐसी मोटी बात कहना चाहते हैं जो आपके हल्क में फंस रही है। ठहरिए, मैं आपके लिए पानी ले आऊं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अमीरजादे ने उसे रोका। ठीक है, मगर अब आप वो बात नहीं कहिएगा जो आपके हल्क से नहीं निकल रही। मुझे रोको नहीं दरियाफ्त, वो बात नहीं कहूंगा तो रात भर नींद नहीं आएगी। दरियाफ्त ने संजीदा होकर अमीरजादा जफर को देखा। अमीरजादे, शायद आप अब तक मुझे कनीज समझते हैं। आपका ये ख्याल गलत है। मुझे और मेरी माँ को बेगम नजमुद्दीन ने आज़ाद कर दिया है और अब हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। अब फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? अमीरजादे जफर ने हिम्मत करके कहा, मुझे ये बात मालूम है, जभी तो तुमसे बात करना चाहता हूं। मैं समझ तो गई हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं, दरियाफ्त ने सर झुकाते हुए कहा, मगर हो सकता है कि मेरा ख्याल गलत हो। फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन यह ख्याल रहे कि मैं किसी की कनीज नहीं और मुझे अपने मुतालिक फैसला करने का पूरा इख्तियार हासिल है। अमीरजादे जफर ने एक ठंडी सांस ली। दरियाफ्त, मैं पहले तुमसे इसलिए मिलना चाहता था कि तुमसे मिलकर अपने मुस्तकबिल के बारे में मालूम करूं, क्योंकि मैं एक सख्त उलझन में गिरफ्तार था। देखिए अमीरजादे, मैं ज्यादा देर तक आपसे बातें नहीं कर सकती। दरियाफ्त ने नरमी से कहा, मैंने पेशीन गोई करना छोड़ दी है, क्योंकि मैंने पहले जो पेशीन गोइयां की थी उनमें से ज्यादा गलत निकली। बहरहाल आप अपनी उलझन बयान कीजिए। मैं अमीरजादे सलाहुद्दीन की खातिर आपकी उलझन के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगी। दरियाफ्त, तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। अमीरजादे जफर ने वजाहत की, यह बात तो उस वक्त थी जब मैं तुमसे मिलना चाहता था। क्या वो बात अब खत्म हो गई है? हाँ, अब सूरत हाल बदल गई है। अच्छा हुआ वो किस्सा ही खत्म हो गया। अब मुझे इजाजत है, जा सकती हूं मैं। दरियाफ्त ने इत्मीनान का सांस लिया। अब तो तुमसे मिलने और बात करने की और ज्यादा जरूरत है। वो क्यों? अब कोई और उलझन है? दरियाफ्त मुस्कुरा दी। अब उलझन कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है। मैं दरअसल, जरा ठहरिए अमीरजादे, दरियाफ्त ने उसे टोका। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। आप पहले मुझसे मिलना चाहते थे इसलिए कि आपको कोई उलझन थी और आप अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ मालूम करना चाहते थे। फिर वो उलझन खत्म हो गई और आपने मुस्तकबिल का ख्याल छोड़ दिया। क्यों, यही बात है ना? हाँ हाँ, यही बात है, जफर ने तस्लीम किया। दरियाफ्त अब खुद उलझने लगी। अमीरजादे, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी पहली उलझन क्या थी जो अब खत्म हो चुकी है? उस उलझन का ताल्लुक सिर्फ मुझसे था। अमीरजादे जफर ने बताया, मेरे वालिद साहब ईरान के रहने वाले हैं। उन्होंने मेरे बड़े भाई की शादी एक ईरानी लड़की से की।
ظفر شاید سانس لینے کے لیے رکا تھا کہ دریافت نے فوراً سوال جڑ دیا۔ آپ کے والد ایرانی ہیں، انہوں نے آپ کے بھائی کی شادی ایران میں کر دی، اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ بھائی کی شادی پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ ہونا تھی ہو گئی، اعتراض مجھے اپنی شادی پر ہے، امیر زادے نے بڑے جوش سے کہا۔ دریافت چونک پڑی۔ کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ یہ میں نے کب کہا؟ امیر زادہ ظفر نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ وہ میری شادی بھی ایران میں کرنا چاہتے تھے اور میں کسی صورت راضی نہ تھا۔ تو کیا آپ کے والد نے آپ کی شادی زبردستی کر دی؟ دریافت نے دلچسپی سے پوچھا۔ دریافت، میں کہتا ہوں کہ میری شادی نہ رضامندی سے ہوئی اور نہ زبردستی، اس لیے تو میں آپ کے پاس آیا تھا۔ امیر زادہ ظفر نے اس طرح کہا جیسے یہ کہنا ناگوار ہو رہا ہو۔ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ میں کیا کر سکتی ہوں اس سلسلے میں؟ تم سمجھی نہیں دریافت، یہ بات پہلے کی تھی، اب وہ بات نہیں ہے۔ امیر زادہ ظفر نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ میں تم سے مل کے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا میری شادی ایران میں ہونا لازمی ہے اور اس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں، لیکن جب میں تم سے ملا تو میں سب کچھ بھول گیا۔ کس کی شادی، کہاں کی شادی، میرے خیال یکسر بدل گئے۔ مگر وہ کیوں، کیسے؟ دریافت نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ یہ تم اپنی دزدیدہ نظری اور شرما کے سر جھکانے کی ادائے خاص سے پوچھو۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جا رہی ہوں۔ دریافت بیٹھے سے کھڑی ہو گئی۔ بہت دیر ہو گئی ہے، بیگم نے کہیں پوچھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ مگر میرے سوال کا جواب۔ کون سا سوال؟ دریافت انجان بن گئی۔ یہی کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ شادی اپنی مرضی سے کروں گا۔ تو پھر کیجئے، کس نے روکا ہے آپ کو؟ روکا تو کسی نے نہیں، لیکن جس سے شادی کرنا ہے پہلے اس کی مرضی بھی تو معلوم کر لوں۔ معلوم کیوں نہیں کرتے؟ مجھے کیوں روک رہے ہو؟ دریافت، ہاں۔ دریافت اور امیر زادہ کی نظریں ملی اور ایک دوسرے میں ڈوب کے رہ گئیں۔ امیر زادہ جو بات 2 ملاقاتوں میں زبان سے نہ کہہ سکا، وہ بات اس کی نظروں نے کہہ دی۔ صرف کہی نہیں بلکہ اس کا جواب بھی حاصل کر لیا۔ دریافت بدھو یا جاہل نہیں تھی، اس نے ایسے گرہانے اور ماحول میں آنکھ کھولی تھی جہاں علم و ادب کا ہر وقت چرچا رہتا تھا۔ اسے امیر زادہ ظفر کی آنکھوں میں اپنائیت، انسیت اور جذبہ پیار تیرتا نظر آیا۔ اس کا دل ایسے جذبوں کو دیکھنے کا متمنی تھا۔ دریافت کو پیار سے دیکھا گیا تو اس کا پیار بھی آنکھوں میں اتر آیا۔ پیاسی آنکھوں کی پیاس بجھتی ہی نہ تھی، وہ ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ بے زبانی سے باتیں ہو رہی تھی، دوریاں ختم ہو رہی تھی اور قربتیں قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ آخر امیر زادہ ظفر کی جذبوں میں ڈوبی بھرائی آواز ابھری، دریافت۔ امیر زادہ ظفر۔ دریافت کے منہ سے نامعلوم کس جذبے کے تحت نکل گیا۔ بات بالکل کھل گئی تھی۔ ظفر کے دل نے دریافت کو پکارا، دریافت کے دل نے جواب دیا کہ اس میں بھی تیری تمنا ہے۔ پھر ظفر کی آنکھوں نے کہا کہ میں نے تمہاری تصویر اپنے دل میں اتار لی ہے۔ دریافت نے جواب دینے میں تعامل نہ کیا اور کہا کہ آنکھوں کے ان پردوں میں بھی ایک تصویر چمکتی ہے، جھانک کے دیکھ لو، شاید وہ تصویر تمہاری ہی ہے۔ دریافت اور امیر زادہ ظفر کی نظر بازی کا یہ سلسلہ پتہ نہیں کب تک چلتا رہتا کہ امیر زادہ صلاح الدین واپس آ گیا۔ اسے دیکھ کر دریافت نے جلدی سے اپنی حالت سنبھالی، چادر کا پلو سر پر کھینچا اور سر جھکائے شرمائی سی باہر چلی گئی۔ صلاح الدین کچھ چپ تھا۔ امیر زادہ ظفر کا دل بیٹھنے لگا، اس سے نہ رہا گیا اور پوچھ بیٹھا، تمہیں کیا ہوا صلاح الدین؟ چپ کیوں ہو؟ صلاح الدین چند لمحے ظفر کو دیکھتا رہا، پھر پوچھا، پچھلی مرتبہ جب تم یہاں آئے تھے تو دریافت سے کوئی خاص بات ہوئی تھی؟ امیر زادہ ظفر پریشان ہو گیا، خاص بات سے تمہاری کیا مراد ہے؟ یہی کہ تم نے کوئی ایسی بات تو دریافت سے نہیں کی تھی کہ وہ بگڑ گئی ہو اور دوسرے غلام و کنیز جمع ہو گئے ہوں۔ صلاح الدین نے یہ بات شاید بڑے کرب سے کہی۔ یہ تم نے کیسے سوچا صلاح الدین؟ امیر زادہ ظفر نے ناگوار انداز میں کہا، کیا میں بیوقوف ہوں یا مجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ گورنر دمشق کا محل ہے؟ میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن نہیں صلاح الدین، تمہیں ہر وقت یہ یقین رکھنا چاہیے کہ تمہارا دوست تمہاری عزت کبھی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ تمہاری امی کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی، اچھا چھوڑو اسے، تمہاری ملاقات کیسی رہی؟ کیا کہا تم نے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ صلاح الدین نے بات کاٹنے کی کوشش کی۔ نہیں صلاح الدین، پہلے یہ بتاؤ کہ کیا کہا تھا تمہاری امی نے؟ ظفر اس کے سر ہو گیا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انہوں نے یوں ہی پوچھا تھا کہ ظفر اس دن کیوں آئے تھے؟ تم نے کیا جواب دیا؟ ظفر تفصیل سننا چاہتا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ مجھے تلاش کرتے ہوئے ادھر آ گئے تھے۔ پھر تمہاری امی نے کیا کہا؟ ظفر کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ ظفر کو سمجھا دینا کہ تمہارے ساتھ آیا کرے، لوگ بلا وجہ میں باتیں بناتے ہیں۔ کیا باتیں بناتے ہیں لوگ؟ احمق کہیں کے، صلاح الدین نے اسے ڈانٹ دیا۔
یہ بات بھلا امی حضور سے پوچھنے والی تھی، اگر میں بات بڑھاتا تو انہیں مجھ پر اور تم پر ضرور شبہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے خاموشی اختیار کر لی۔ امیرزادہ ظفر مطمئن ہو گیا تھا۔ ہاں بھائی، خاموشی اختیار کر لی، کوئی گواہی ثبوت چاہیے۔ اچھا کیا کہ خاموشی اختیار کر لی، ظفر نے بڑی بے پرواہی سے کہا، جیسے اس نے امیرزادہ صلاح الدین کی پوری سنی ہی نہیں۔ ذرا دیر خاموشی رہی، پھر صلاح الدین نے پوچھا، میرا دماغ سوال کر کر کے کھا لیا، اب خود بھی تو بتاؤ کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ ظفر نے اسے پریشان نظروں سے دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ دریافت سے کیا باتیں ہوئی، کیسے کیسے وعدے ہوئے؟ صلاح الدین کی آنکھوں میں شرارت نظر آتی تھی۔ دریافت سے بات تو کوئی خاص نہیں ہوئی، مگر میں نے سب کچھ کہہ دیا۔ جب تم نے کہا تو دریافت نے جواب بھی دیا ہوگا۔ ارے نہیں صلاح الدین، سوال و جواب کی نوبت ہی نہیں آئی۔ امیرزادہ ظفر کے چہرے سے مسرت کے پھول جھڑنے لگے۔ صلاح الدین الجھنے لگا۔ اس نے پوچھا، تم کہہ رہے ہو کہ تم نے سب کچھ کہہ دیا اور پھر کہتے ہو کہ سوال و جواب کی نوبت ہی نہیں آئی، پھر کیسے کہہ دیا تم نے؟ دل کی بات کہنے کے لیے سوال کرنا اور جواب دینا ضروری تھوڑی ہوتا ہے۔ سر ہلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور میں نے دل کا پورا مدعا بیان کر دیا۔ امیرزادہ ظفر شرما گیا تھا اور اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ چلو سوال جواب نہیں ہوئے، تم نے زبان بھی نہیں ہلائی، اشاروں کنایوں میں بات ہوئی ہوگی۔ صلاح الدین نے کریدنا شروع کر دیا۔ میں یہ نہیں جانتا، یوں سمجھو اس نے مجھے دیکھا اور میں نے اسے، پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال جواب ہوتے رہے۔ جو کچھ میرے دل میں تھا وہ آنکھوں کے ذریعے اس تک پہنچ گیا، جو اس کے دل کے ورق پر لکھا تھا وہ اس کی آنکھوں کے پردے پر ابھر آیا۔ بس یہی بات چیت ہو رہی تھی کہ تم آ گئے۔ امیرزادہ ظفر نے بڑے بھولے پن سے اپنی روداد سنا دی۔ کوئی وعدہ وعید، پھر ملنے کا عہد و پیمان؟ صلاح الدین نے ایک اور سوال کیا۔ کچھ بھی تو نہیں، تمہارے آنے سے کچھ کہہ ہی نہیں سکا۔ ظفر نے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ صلاح الدین نے موڈ بدلتے ہوئے کہا، اچھا بس چلو اب ادھر آنے کا نام نہ لینا، اور صلاح الدین نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیا۔ سنو تو یار، تم تو ایسے بے مروت بن گئے ہو جیسے کبھی کی شناسائی نہیں۔ ظفر گڑ گڑایا۔ صلاح الدین نے واقعی بڑی بے رخی اختیار کر لی تھی۔ سختی سے بولا، کچھ بھی سمجھو مگر اب یہاں ایک لمحہ نہیں ٹھہر سکتے، امی حضور نے مجھ سے کہہ دیا ہے۔ مگر میرا کیا بنے گا صلاح الدین؟ مجھے ایک بات، صرف ایک بات کر لینے دو اس سے۔ ظفر کمال انکساری سے ایک بار پھر گڑ گڑایا۔ کس سے بات کرو گے؟ اسی سے، دریافت سے، اور کس سے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے دل کی تمام باتیں اس تک پہنچا دی ہیں۔ ارے وہ تو دل کی باتیں تھی، منہ سے تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ظفر افسردہ سا ہو گیا۔ صلاح الدین کو رحم آ گیا، نرم پڑتے ہوئے کہا، اچھا پھر کبھی کہہ لینا، اس وقت یہاں نہیں ٹھہر سکتے، ابا حضور بھی آنے والے ہیں، انہوں نے پوچھ گچھ شروع کر دی تو بہت برا ہوگا۔ میں چل رہا ہوں تمہارے ساتھ، بس ایک چھوٹا سا کام کر دو۔ جلدی کہو کیا کام ہے؟ دریافت سے یہ پوچھ دو کہ کیا اسے میرا خیال ہے۔ لا حول ولا قوت، عجیب آدمی ہو، اتنی دیر سے اسے باتیں کرتے رہے اور اتنی سی بات نہیں پوچھ سکے۔ تمہاری محبت کچھ یوں ہی معلوم ہوتی ہے۔ صلاح الدین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگا۔ یار سنو تو۔ بالکل نہیں، بس چلے چلو۔ یہ تو وعدہ کرو کہ جب اس سے ملو گے تو پوچھ لو گے۔ اچھا پوچھ لیں گے۔ لیکن اس کے بعد دمشق کے حالات کچھ گرم ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کو قلعہ حارم پر فوج کشی کرنی پڑی۔ عیسائیوں کا یہ مضبوط قلعہ حلب کے مغرب میں واقع تھا اور سلطنت حلب، جس کا دارالسلطنت دمشق ہو گیا تھا، کے لیے مستقل خطرہ بنا ہوا تھا۔ اس لیے 1156 عیسوی میں سلطان ایک لشکر کے ساتھ حارم روانہ ہوا۔ اس لشکر میں اسد الدین شیرکو اور حکومت کے تقریباً سبھی سردار اور امیر شامل تھے۔ سلطان نے حارم پہنچتے ہی قلعہ حارم کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے میں عیسائی سلطنت انطاکیہ کا ایک قلعے دار رہتا تھا۔ قلعے کی حفاظت کے لیے اس میں کافی لشکر تھا۔ محاصرے کی خبر سن کر شاہ انطاکیہ نے کافی کمک روانہ کر دی، لیکن محاصرہ اس قدر سخت تھا کہ انطاکیہ کی امدادی فوج قلعے میں داخل نہ ہو سکی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس طویل محاصرے کے بعد عیسائیوں نے صلح کی کوشش کی۔ آخر طے یہ ہوا کہ سلطان قلعہ حارم کا محاصرہ اٹھا لے گا، جس کے صلے میں سلطان کو علاقہ حارم کا آدھا حصہ دیا جائے گا۔ اس طرح سلطان نے نصف حارم لے کر قلعے کا محاصرہ اٹھا لیا۔ اس جھگڑے میں پورا سال لگ گیا۔ سلطان اس قضیے کو طے کر کے واپس آیا تھا کہ عیسائیوں کی مدد کے لیے فرنگیوں کی تازہ فوجیں امڑ آئی۔ ان کا سہارا پا کے انطاکیہ والوں نے
माहिस और हवा में तख्त व ताराज शुरू कर दी। सुल्तान को फौरन ही अपने मुस्तकर से फिर निकलना पड़ा। उस तख्त व ताराज में बानियास का फरमा रवा पेश था, इसलिए सुल्तान ने असदुद्दीन शिरको को किला हारिम की तरफ भेजा। खुद हेम्फरे फरमा रवाए बानियास की सरकूबी के लिए बढ़ा। हेम्फरे को यूरोप की फौजों की कुमक हासिल थी, इसलिए वो बहुत शेर हो रहा था, लेकिन सुल्तान की आमद की इत्तला पाके हेम्फरे किला बंद हो गया और मुदाफ़ियाती जंग करने लगा। बानियास का किला फतह करने में सुल्तान को मजीद 1 साल और लग गया, लेकिन फायदा यह हुआ कि बानियास पर कब्जे से ईसाइयों की कमर टूट गई और वो कुछ दिनों के लिए बिल्कुल कान दबा के बैठ गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को बानियास से बड़ी दौलत हासिल हुई। जंग का सिलसिला एक बार शुरू हो जाए तो फिर खत्म होने का नाम नहीं लेता। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बारे में कहा जाता है कि उसकी जिंदगी सरापाए जिहाद थी। सल्जूकियों की सल्तनत के जवाल के बाद ईसाइयों के हाथ पर निकलना शुरू हो गए थे, लेकिन सुल्तान मौसल यानी अमीर इमादुद्दीन जंगी और उसके बेटे नूरुद्दीन जंगी ने सलीबी जंगों का एक सिलसिला शुरू करके शाम और यूरोप के जंगजुओं को छक्के छुड़ा दिए। उन्हें न सिर्फ आगे बढ़ने से रोका बल्कि उनके बहुत से इलाके छीन लिए, जिसमें अलराहा की फतह किला हारिम पर कब्जा बहुत अहमियत रखता है। 1163 ईस्वी में हारिम वालों ने फिर सर उठाया। सुल्तान ने फौरन उधर का रुख किया। एक मामूली झड़प के बाद सुलह हो गई, मगर अब किला हारिम अंताकिया और सल्तनत दमिश्क के दरमियान एक ऐसी चिंगारी थी जो बुझ के उभरती थी। 1165 ईस्वी में ये चिंगारी शोला बन के भड़की, जिसने एक तरफ शाम के तमाम ईसाई रियासतों को एक झंडे तले इकट्ठा किया और दूसरी तरफ सुल्तान भी अपने तमाम उमरा वुज़रा को साथ लेकर पूरी ताकत के साथ मैदान में आ निकला। ये एक बहुत बड़ा मार्का था। ईसाई लश्कर के साथ बड़े बड़े खानका नशीन शामिल थे। दोनों फौजों में मुकाबला हुआ और मैदान कारजार गर्म हुआ। ईसाइयों की कोशिश थी कि हारिम में फतह हासिल करके अपनी गिरती हुई साख को सहारा दे। दूसरी तरफ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने यह ऐलान कर दिया कि ईसाइयों और मुसलमानों का यह आखिरी मार्का है। इसमें यह फैसला होगा कि मुल्क शाम में ईसाई रियासतों का असर व रसूख है या इस खित्ता अर्ज पर मुसलमानों का गलबा है। आखिर इस जंग ने फैसला कर दिया कि कदीम शानो शौकत का आफताब गरूब हो रहा है और वो दिन दूर नहीं जब शाम की तमाम ईसाई रियासतें मुसलमानों के सामने सर झुका देंगी। अलराहा, फिर बानियास और अब हारिम की फतह से मुसलमानों ने अपनी कामयाबियों का आगाज कर दिया था और उनकी नज़र एक बार फिर यरूशलेम की तरफ उठ रही थी। हारिम की शिकस्त में न सिर्फ ये कि ईसाइयों का जबरदस्त जानी और माली नुकसान हुआ, बल्कि उस जंग में ईसाइयों के मुमताज उमरा और बादशाह गिरफ्तार करके कैद कर लिए गए। वाली अंताकिया और वाली तराबलस जनरल ड्यूक अलराहा के साबिक शाह जोसलीन के कई लड़के जंग में गिरफ्तार हुए थे, जो फिदिया की रकम अदा करके रिहा हुए थे। बाज मौरखीन का ख्याल है कि बानियास पर मुकम्मल कब्जा हारिम की जंग के बाद हुआ था। उसकी वजह यह बताई जाती है कि हारिम की शिकस्त पर पूरा यूरोप घबरा उठा और उन्होंने एक बार फिर बानियास की मदद के लिए फौज रवाना की, लेकिन उन इमदादी फौज को रास्ते ही से वापस जाना पड़ा क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बानियास पर पहले ही कब्जा कर लिया था। बानियास का इंतजाम करने के बाद सुल्तान ने एक और शहर पर हमला किया और उसे फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। उन बेदरपे जंगों की वजह से अमीरजादा जफर और दरियाफ्त की मोहब्बत के मामलात सर्द पड़ गए थे। उन दोनों की शादी बगैर सुल्तान की इजाजत के नहीं हो सकती थी, क्योंकि एक तरफ अमीर नसर का बेटा जफर था तो दूसरी तरफ अमीर नजमुद्दीन अय्यूब की बेटी ना सही, लेकिन दरियाफ्त को मुंह बोली बेटी का रुतबा तो हासिल हो गया था। दूसरी बात यह थी कि अभी जफर के वालिद अमीर नसर को भी उस शादी पर आमादा करना था, जिन्हें अपने पुराने मुल्क ईरान से ऐसी मोहब्बत थी कि वह हर बेटे की शादी ईरान ही में करना चाहते थे। इस तरह अभी इन मामलाते हुस्न और इश्क में बड़ी उलझने थी, जिन्हें हल करने के लिए बड़े सकून और इत्मीनान की जरूरत थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन को अपने दरबार से मुंसलिक तो कर लिया था और उसकी तालीम और तरबियत का माकूल इंतजाम भी किया था, लेकिन सुल्तान किसी खास मसलहत की बिना पर सलाहुद्दीन को जंगो जदल के खेल से अलग रखे हुए था। किला हारिम के दूसरे हमले के वक्त जब लश्कर जाने के लिए तैयार हुआ तो सलाहुद्दीन को कोई हुक्म नहीं दिया गया, तो उसने खुद सुल्तान से अर्ज किया, आलीजा, गुलाम कई साल से दरबार से वाबस्ता है। हुक्म आली से फनून सिपागरी की तरबियत भी मुकम्मल हो गई है, मगर पता नहीं कि खादिम में वो क्या नक्स है जिसकी वजह से मुझे किसी मार्का में अपनी कारगुजारी दिखाने का मौका नहीं दिया जाता। अगर हजूर आली मेरे नक्स और कमी की निशानदही फरमाए तो नक्स के दूर करने में आसानी होगी। सुल्तान ने तबस्सुम फरमाया, ए अमीर नजमुद्दीन के होनहार बेटे, हम तुम्हें भूले नहीं। तुम ही क्या, हम वाबस्तगाने तख्तो ताज में से किसी को नहीं भूलते। बेशक तुमने फनून सिपागरी में आला महारत हासिल कर ली है, लेकिन कुव्वत मुशाहिदा में और ताकत पैदा करो। कुव्वत मुशाहिदा, ये लफ्ज सलाहुद्दीन के लिए नया था।
اس نے ادب سے سوال کیا، شاہ، خادم کی عقل قوت مشاہدہ کا راز نہیں سمجھ سکی، میری صلاح کے لیے اس کا مطلب عطا کیا جائے۔ صلاح الدین، قوت مشاہدہ میں صرف ہمیں دیکھنے اور ہمارے نقش قدم پر چلنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھو، ہمیں پرکھو اور پھر دیکھو، پھر تم پر رموز سلطانی خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔ سلطان نے بڑے مشفقانہ انداز میں سمجھایا، یہ جنگیں تمہارے مرتبے سے کم ہیں۔ اس دن سے صلاح الدین نے کوئی شکوہ نہ کیا اور خود کو سلطان کے پیکر میں ڈھالنے کی دھن میں لگ گیا۔ امیر زادہ ظفر نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ یہ وقت عشق و محبت کا نہیں، اس لیے اس نے بھی اس وقت تک کے لیے خاموشی اختیار کر لی جب تک حالات پرسکون نہیں ہوتے۔ مصر کے فاطمی خلیفہ عاضد کی پھوپھی کو قتل کر دیا گیا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ قتل کا یہ حکم خلیفہ کے وزیر نے دیا تھا اور خلیفہ کو اس سے بالکل بے خبر رکھا گیا تھا۔ اگر خلیفہ عاضد کو خبر ہو بھی جاتی تو بھی وہ اپنے وزیر سلطنت العادل زریق کے حکم کو منسوخ کرنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی میں دنیا اسلام میں بیک وقت دو خلافتیں موجود تھیں۔ ایک فاطمی خلافت جس کا مرکز قاہرہ یعنی مصر میں تھا، یہ شیعہ خلافت تھی اور اسے خلافت بنو فاطمہ اور خلافت فاطمین بھی کہتے تھے۔ دوسری خلافت بنو عباس کی تھی جس کا مرکز بغداد تھا اور عالم اسلام کے تمام سنی مسلمان اسے تسلیم کرتے تھے۔ مذہبی اعتبار سے دونوں خلافتیں ایک دوسرے کے خلاف تھیں، لیکن طاقت اور حاکمیت کے معاملے میں دونوں کی یکساں حالت تھی۔ بغداد کی خلافت عباسیہ اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس کا حلقہ اور رقبہ بغداد کی چار دیواری میں محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ ادھر مصر کی فاطمی خلافت کا یہ حال تھا کہ خلیفہ برائے نام ہوتا، اس کا حکومت میں کوئی عمل دخل نہ تھا، اس کی بجائے وزیر سلطنت اصل حاکم ہوتا۔ وزیر کا الگ شاہی محل ہوتا تھا جسے دارالوزارت کہا جاتا۔ وزیر اپنے نام سے پہلے ملک کا لفظ لگاتا تھا جس کے معنی بادشاہ کے تھے۔ جس وقت خلیفہ عاضد کی پھوپھی کے قتل کا واقعہ پیش آیا اس وقت وزارت کی مسند پر ملک العادل زریق متمکن تھا۔ خلیفہ کی پھوپھی کا قتل دراصل ایک سیاسی قتل تھا۔ وزارت معاب یعنی وزیر العادل زریق کو اس جلیل القدر شہزادی سے اس لیے عداوت تھی کہ شہزادی نے امیر ابن قوام الدولہ اور استاد عنبر ریفی کی مدد سے وزیر زریق کے باپ الملک الصالح کو قتل کرایا تھا۔ ملک صالح نے مرتے وقت خلیفہ عاضد سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اس کی جگہ اس کے بیٹے زریق کو وزارت کا منصب عطا کیا جائے۔ چنانچہ خلیفہ نے اس وعدے کا پاس کیا اور زریق کو العادل کا خطاب دے کر وزیر بنا دیا۔ مصر کی وزارت کا مطلب مصر کی بادشاہت تھی، چنانچہ وزارت سنبھالتے ہی اس نے پہلے امیر ابن قوام الدولہ اور استاد عنبر ریفی کا خاتمہ کیا، پھر خلیفہ کی پھوپھی شہزادی قاہرہ کو قتل کر دیا۔ یہ تاریخ کی کتنی بڑی ستم ظریفی تھی کہ جس طرح زریق نے اپنے خلیفہ عاضد کی پھوپھی کو قتل کرایا تھا، بالکل اسی طرح زریق کے باپ صالح نے اپنے خلیفہ فائز کی پھوپھی کو قتل کرایا تھا۔ خلیفہ عاضد کو جب معلوم ہوا کہ اس کی پھوپھی کو وزارت معاب کے حکم سے قتل کیا گیا ہے تو اسے سخت صدمہ ہوا، اس لیے کہ زریق صرف اس کا وزیر ہی نہ تھا بلکہ وہ خلیفہ کا برادر نسبتی بھی تھا، کیونکہ زریق کی بہن خلیفہ عاضد کے عقد میں تھی۔ عاضد نے اس سلسلے میں خاموشی ہی بہتر سمجھی، ورنہ اس کی خلافت بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو اہل بیت پر جان دینے والے فاطمی خلیفاؤں کو صحیح خلیفہ سمجھتے اور انہیں اپنا امام کہتے، لیکن ان خلیفاؤں کی بہنوں کو جو کہ سیدانیاں تھیں انہیں قتل کرانے میں ذرا بھی پس و پیش نہ کرتے۔ بہرحال جب زریق نے قاہرہ کے تمام دشمنوں کو ٹھکانے لگا دیا تو اب اس کی نظریں باہر کی طرف پڑنے لگی۔ بس چند ہی ماہ میں تمام بڑے بڑے امیر اس کے خلاف ہو گئے، لیکن زریق کے قبضے میں فوج تھی، اس لیے کوئی کھل کر مخالفت کرنے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ شہزادی کے زریق کے ہاتھوں قتل نے محلات شاہی میں ایک خاموش قیامت برپا کر دی تھی۔ محلات میں رہنے والے شاہی خاندان کے تمام افراد غیر محفوظ ہو گئے تھے۔ پھر ستم یہ تھا کہ شہزادی قاہرہ کو حریم خلافت سے گرفتار کیا گیا تھا۔ شہزادی کسی کام کے لیے خلیفہ کے پاس ان کے محل میں گئی تھی اور وہیں گرفتار کر لی گئی۔ ادھر زریق کا بیان تھا کہ شہزادی کو حریم خلافت سے باہر آنے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ شہزادی کے قتل کا سبھی کو افسوس تھا، لیکن زرغام کو زریق پر بہت غصہ تھا، اس سے نہ رہا گیا اور اس نے خلیفہ عاضد سے شکوہ کیا، امیر المومنین، یہ کتنا بڑا غضب ہے کہ لوگ حریم خلافت کی بھی عزت نہیں کرتے۔ تمہارا اشارہ محترم شہزادی قاہرہ کی گرفتاری کی طرف تو نہیں؟ خلیفہ نے ایک آہ بھر کے کہا۔ جی ہاں امیر المومنین، زرغام غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔
وزارت مآب زریق کے سپاہیوں کو حریم خلافت میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ ہمیں بھی اس کا صدمہ ہوا تھا زرگام، خلیفہ کا لہجہ افسردہ تھا، مگر جب ہمیں بتایا گیا کہ محترمہ شہزادی کو ہمارے محل کے باہر گرفتار کیا گیا ہے تو ہمیں کچھ صبر آ گیا تھا۔ امیر المومنین، آپ نمک حراموں کی خامخواہ طرفداری کرتے ہیں، زرگام نے بہت سخت لہجے میں کہا۔ خلیفہ سہم گیا۔ زرگام نہ صرف حریم خلافت کا داروغہ تھا بلکہ تمام شاہی محلات کی دیکھ بھال اور حفاظت اس کے سپرد تھی۔ خلیفہ اس سے اس لیے خائف تھا کہ زرگام اس کی حفاظت کا ذمہ دار تھا اور اس کے ایک اشارے پر خلیفہ کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ خلیفہ نے سنبھل کے جواب دیا، زرگام، ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ وزارت مآب نے تمہاری بھی توہین کی ہے۔ اس کے فوجی دستے کو ہمارے محل کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے تم سے اجازت حاصل کرنا چاہیے تھی۔ امیر المومنین نے اب انصاف کی بات کی۔ زرگام کا لہجہ ایک دم دھیما ہو گیا۔ دراصل زریق اس قابل نہیں کہ زیادہ دن اس عہدہ جلیلہ پر رہ سکے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو زرگام، خلیفہ نے فوراً تائید کی۔ ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ اس نمک حرام کو ایسے عہدے پر نہیں رہنا چاہیے۔ تو پھر یہ آپ کا حکم ہے؟ زرگام نے فوراً بات پکڑی۔ زرگام، ہمارا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ خلیفہ نے دل گرفتگی سے کہا۔ ہم کیا اور ہمارا حکم کیسا؟ وزارت مآب کے ایک اشارے پر ہماری خلافت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ مگر زرگام اس قدر کمزور نہیں امیر المومنین، داروغہ محلات نے سینہ پھلا کر کہا۔ زریق نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ مجبوراً خلیفہ گھبرا گیا۔ زرگام، ایسی غلطی ہرگز نہ کرنا۔ زریق مصری لشکر کا سالار بھی ہے، اس کے حکم سے یہ محل برباد ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین، آپ اس کی فکر نہ کیجیے، زرگام نے بڑے اطمینان سے کہا۔ یہ میرا اور زریق کا معاملہ ہے۔ خلیفہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گیا۔ زرگام، خلیفہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وہ کوئی معقول بات نہ کہہ سکا اور خاموش ہو گیا۔ زرگام بڑا با اثر غلام تھا۔ مصر کے سابق وزیر یعنی زریق کے باپ ملک صالح نے اعلیٰ قسم کے غلاموں کا ایک گروہ قائم کیا تھا۔ ملک صالح کے بعد اس گروہ کی سرداری زریق بن صالح کو ملنی چاہیے تھی، لیکن اسے بغیر کچھ کیے دھرے وزارت مل گئی تھی، جس کے ساتھ ہی وہ تمام وسیع اختیارات کا مالک بن گیا تھا۔ اس لیے غلاموں کا یہ گروہ، جسے غلامان برقیہ یا گروہ برقیہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، بے سہارا رہ گیا تھا۔ زرگام کا تعلق بھی اسی گروہ سے تھا، اس لیے کچھ زرگام کی کوشش، کچھ برقیہ کے غلاموں کی خواہش پر زرگام کو اس گروہ کا سردار تسلیم کر لیا گیا تھا، اور طے یہ پایا کہ یہ گروہ، جس میں کئی بڑے بڑے سردار شامل تھے، درپردہ اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ طبقہ غلامہ کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ آقا سے خوش ہوں تو اس کے لیے اپنا خون تک بہا دیں، اور اگر غداری پر اتریں تو خلیفہ کو بھی خود اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دیں۔ زرگام ایک تو غلام، دوسرا خواجہ سرا۔ وہ انتہائی بد دماغ، جلد باز اور مغلوب الغضب انسان تھا۔ تمام محلات اور دارالوزارت اس کے پاس تھے، جس نے اسے مغرور کر دیا تھا۔ غلام اور کنیزیں اس کی خوشامد میں لگے رہتے اور محلات کی جھوٹی سچی خبریں اسے پہنچایا کرتے تھے۔ موجودہ وزیر اعظم سے وہ پہلے ہی دن سے خائف تھا، لیکن ملک صالح کی وجہ سے چند دن خاموش رہا۔ پھر جب وزیر اعظم نے اپنے دشمنوں کا بے درے قتل شروع کیا تو زرگام ہتھے سے اکھڑ گیا۔ ادھر کچھ دنوں سے اسے اطلاعات مل رہی تھی کہ وزیر اعظم زریق ایسے تمام امراء اور عمائد سلطنت کو معزول کرنا چاہتا ہے جن کے متعلق اسے یہ شبہ تھا کہ وہ کسی وقت اس کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ ایسے اشخاص کی اس نے ایک فہرست تیار کر لی تھی۔ اس فہرست کی ایک نقل دارالوزارت کی ایک کنیز لے اڑی اور زرگام کی خوشنودی کی خاطر اس کے حوالے کر دی۔ زرگام ایسے سرداروں کی کھوج میں تھا جو زریق کا تختہ الٹنے میں اس کا ساتھ دے سکیں۔ اس فہرست سے اسے بڑا حوصلہ ملا کیونکہ اس میں حکومت کے کئی بڑے بڑے عہدیداروں کا بھی نام تھا۔ زرگام نے کئی دن غور کرنے کے بعد فہرست کے تمام لوگوں کو خفیہ طور پر مطلع کر دیا کہ وزیر زریق انہیں بہت جلد معزول کرنے والا ہے، اس لیے وہ اپنا انتظام کر لیں۔ اس فہرست میں سعید کے گورنر شادر کا نام بھی شامل تھا۔ شادر کو بھی زریق کے باپ نے سعید کا گورنر بنایا تھا، لیکن اب اس کا بیٹا ہی اسے معزول کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ زرگام نے فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور فوراً شادر کو ایک خط لکھا جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا: گورنر سعید ملک شادر کے نام، ایک دوست اور ہمدرد کا خط۔ آپ کو معلوم ہو کہ ظالم وزیر اعظم نے وزرائے سلطنت اور امرائے حکومت کی ایک فہرست تیار کی ہے جنہیں ایک ایک کر کے معزول کیا جائے گا۔ ان عمائدین سلطنت میں سے بہت سے امراء اور گورنروں کو زریق نے معزول کر کے کسی نہ کسی بہانے قتل کرا دیا ہے۔ اب آپ کی باری ہے،
خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے اور دشمن کا دستے ستم آپ کے سر تک پہنچے۔ آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ فوراً اپنا انتظام کر لیں۔ اگر آپ کسی صورت سے دارالوزارت تک پہنچ گئے تو دارالوزارت اور تمام محلات کے تمام عملے کو آپ اپنا مطیع اور فرما بردار پائیں گے، آپ کا ایک مخلص دوست۔ زرگام نے جان بوجھ کے اپنا نام نہیں لکھا۔ خط کو بڑے احتیاط سے بند کر کے لفافے میں محفوظ کیا گیا۔ پھر زرگام نے اپنے ایک خاص آدمی کو یہ خط دیا کہ اسے اسی حفاظت کے ساتھ ملک شادر تک پہنچایا جائے اور اس کا جواب حاصل کر کے واپس آیا جائے۔ زرگام نے اسے مزید تاکید کی، میں نے اس خط میں احتیاط کے طور پر اپنا نام نہیں لکھا ہے، لیکن اگر ملک شادر تمہیں پہچان لے یا خط لکھنے والے کا نام دریافت کرے تو انکار نہ کرنا، بلکہ صاف کہہ دینا کہ دارالوزارت کے دروازے پر داروغہ محلات شاہی آپ کو خوش آمدید کہے گا۔ اے آقائے محلات، اس کے ملازم نے اسے ادب سے مخاطب کیا۔ سعید کا گورنر ملک شادر اپنی گردن بچانے کی خاطر یہ خط وزارت معاب زرعی کو بھی دکھا سکتا ہے۔ اس وقت آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ پھر تیرے خیال میں تیرے آقا کو اس معاملے میں کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ زرگام نے ملازم کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ میرے خیال میں، ملازم نے بڑے فخر سے کہنا شروع کیا، آپ کا خط ملک شادر کو پہنچایا جائے، مگر یہ نہ بتایا جائے کہ اس کا راکم کون ہے۔ ملک کے زیادہ اصرار پر کہا جا سکتا ہے کہ اس کا راکم اس کا ایک مخلص دوست ہے۔ بے وقوف انسان، تو اس قابل نہیں کہ کوئی اہم کام تیرے سپرد کیا جائے۔ زرگام غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اگر میرے سوچنے کا انداز بھی تیرے جیسا ہوتا تو آج میں داروغہ محلات شاہی کے عہدے پر فائز نہ ہوتا۔ تجھے یہ علم ہی نہیں کہ شہنشاہیت کی بازیگری میں کوئی کسی کا مخلص نہیں ہوتا۔ ہر شخص اپنے مفاد کی طاق میں رہتا ہے اور اپنا سر بچا کر فوراً حملہ کر دیتا ہے۔ پھر زرگام نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا اور کہا، تو بڑا بدقسمت ہے۔ اگر بغیر چون چرا کے اپنے آقا کا حکم مانتا رہتا تو شاید مستقبل میں کچھ بن جاتا۔ تیرے لیے داروغہ محلات کا حکم ہے کہ اسی وقت قاہرہ کی فصیل سے نکل جا اور اپنی زبان بند رکھ، ورنہ میرے آدمی تیرا سر قلم کر دیں گے۔ زرگام کا ملازم واقعی مرد ناداں نکلا۔ زرگام کے اس کے ہاتھ سے خط واپس لینے کو اس نے اپنی توہین خیال کیا۔ داروغہ کے سامنے تو وہ کچھ نہ بولا، مگر وہاں سے نکلتے ہی اس نے دارالوزارت کا قصد کیا اور سیدھا زرعی کے محل پر پہنچا۔ محل کے صدر دروازے پر سخت پہرا تھا اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی، لیکن زرگام کے ملازم کے پاس اس کے خیال کے مطابق ایک اہم راز تھا جس کا وزارت معاب تک پہنچنا ضروری تھا۔ ملازم نے دروازے کے محافظوں کے سردار سے کہا، میں داروغہ محلات شاہی کا خاص ملازم ہوں اور وزارت معاب سے فوراً ملنا چاہتا ہوں۔ سردار نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ اگر حریم خلافت سے کوئی پیغام لائے ہو تو ہمیں بتاؤ، ہم وزیر اعظم کے فوراً گوش گزار کر دیں گے۔ میں تمہیں کچھ نہ بتاؤں گا، مجھے وزارت معاب کے سامنے پیش کر دو، ملازم نے ضد کی۔ محافظوں کا سردار چڑھ گیا، میں داروغہ محلات زرگام کا بڑا لحاظ کرتا ہوں، ورنہ تمہاری ضد اور گستاخی پر تمہیں دھکے دے کر نکال دیا جاتا۔ ملازم پھر بھی آڑا رہا۔ اس نے کہا، سردار میرے پاس ایک ایسا راز ہے کہ اگر وہ وزارت معاب تک نہ پہنچایا گیا تو حریم خلافت اور دارالوزارت دونوں پر تباہی آ سکتی ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے اور کس بات سے ہمیں ڈرا رہا ہے؟ سردار نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اسے مار کے بھگا دو۔ کئی آدمی اس کی طرف لپکے، لیکن قبل اس کے کہ کوئی اسے پکڑ سکتا کہ اوپر والے کا حکم آ گیا اور کسی طرف سے ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور اس کا دل جگر پھاڑتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ ہر محل کا داروغہ اپنے آپ کو اس محل کا ملک اور بادشاہ سمجھتا تھا، حالانکہ تمام محلات کے داروغاؤں کا حاکم زرگام تھا، لیکن کوئی کسی کی پرواہ نہ کرتا اور سب اپنی من مانی کرتے۔ زرگام کے ملازم کا قتل چونکہ دارالوزارت کے دروازے پر ہوا تھا، اس لیے خطرہ تھا کہ کہیں بات نہ بڑھ جائے اور وزیر پوچھ گچھ نہ کر بیٹھے۔ اس لیے محافظوں کا سردار، جو دراصل دارالوزارت کا داروغہ تھا، اس نے چند لمحوں بعد فیصلہ کیا، لاش کو یہاں سے ہٹا کر ایسی جگہ پہنچا دیا جائے جہاں تک خیال کی پرواز بھی نہ پہنچ سکے۔ 4 محافظوں نے لاش پر، جو اس وقت ٹھنڈی ہو چکی تھی، ایک چادر ڈالی، پھر اسے اٹھا کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سردار نے اس عرصے میں سنگی فرش کو دھلوا کر اس پر اچھی طرح کپڑا پھروا دیا۔ ان 4 کی واپسی تک جگہ خشک ہو گئی تھی اور کوئی اندازہ بھی نہ کر سکتا تھا کہ کچھ ہی دیر پہلے یہاں ایک نادان اپنی کم عقلی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اس بات کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے تھے جو اس واقعے کے عینی شاہد تھے، مگر ایسے لوگ ہمیشہ گونگے، بہرے اور اندھے بن جاتے ہیں۔
انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ مرنے والے کی طرح اپنے آقا کی حکم عدولی کریں اور اپنے انجام بد کو پہنچے۔ ادھر زرگام کا دوسرا ملازم اپنے آقا کا پیغام سینے کے بند دریچے میں سنبھالے والی سعید کے محل پر پہنچا۔ ملک شادر نے غلام کے لباس ہی سے پہچان لیا کہ اس شخص کا تعلق حریم خلافت یا محلات شاہی سے ہے۔ پھر اس نے خود اٹھ کر اس کی پیشوائی کی۔ غلام نے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سرگوشی کی، والی سعید کے لیے میرے پاس ایک اہم پیغام ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ملک شادر نے تمام لوگوں کو فوراً رخصت کر دیا۔ تخلیہ ہوتے ہی ملک شادر نے بڑی بےتابی سے پوچھا، اے حریم خلافت کے رازدار، مجھے جلد بتاؤ کہ حریم خلافت نے مجھے کس پیغام سے سرفراز فرمایا ہے؟ زرگام کے ملازم نے زرگام کے بتائے ہوئے طریقے سے پہلے نامہ زرگام کو نکال کر بوسہ دیا، پھر اسے ملک شادر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اے والی سعید، اس خط میں آپ کو ایک نئی زندگی کا مژدہ سنایا گیا ہے۔ ملک شادر نے بھی پہلے خط کو بوسہ دیا، پھر کھول کر جلدی جلدی پڑھنے لگا۔ خط اگرچہ مختصر تھا لیکن اسے پڑھ کر ملک شادر کو پسینہ آ گیا۔ اس نے گلوگیر آواز میں دریافت کیا، اے میری دوسری زندگی کے پیامبر، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ پیغام میرے کسی خاص دوست نے بھیجا ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو مجھے میرے محسن کا نام بتا دو تاکہ میں تمہارے سامنے ایک بار اس کے اس احسان کا شکریہ ادا کر سکوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ موت مجھے اس کی مہلت نہ دے۔ اے والی سعید، زرگام کے چالاک ملازم نے کہا، جس ہمدرد نے آپ کو نئی زندگی کا پیغام بھیجا ہے، اس نے آپ کو میری زبانی یہ یقین بھی دلایا ہے کہ اگر آپ باحفاظت دارالوزارت کے دروازے تک پہنچ گئے تو پھر وہ آپ کی زندگی کے ذمہ دار ہوں گے۔ آپ خود غور فرما سکتے ہیں کہ حریم خلافت اور محلات شاہی میں وہ کون ہستی ہے جو آپ کو ایسی مضبوط ضمانت دے سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ میرا خیال غلط ہو، لیکن اس وقت تک میرے ذہن میں صرف ایک ہی نام گھوم رہا ہے، اور وہ نام ہے داروغہ حریم خلافت اور محلات شاہی ملک زرگام برکیہ۔ ملک شادر نے بے خوف زرگام کا نام ظاہر کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور ملک زرگام دونوں ہی کا تعلق مصر کے مقتول ملک صالح کے گروہ ممالک برکیہ سے ہے، اور دونوں کو انہوں نے اپنے حکم سے ان عہدوں پر فائز کیا تھا۔ زرگام کا ملازم مسکرا دیا، خطرے سے آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ سخت احتیاطی تدابیر اختیار کریں، بلکہ اس سلسلے میں جو قدم مناسب سمجھیں وہ اٹھائیں۔ ملک شادر بڑا چالاک اور دور اندیش تھا۔ اس نے فوراً اپنے ہمدرد سرداروں کو اکٹھا کیا اور ان سے صلاح مشورہ شروع کر دیے۔ انہیں زرگام کے بھیجے ہوئے پیغام میں ذرا بھی شبہ نہ تھا، پھر بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ دارالخلافہ سے کوئی سرکاری اطلاع آئے تو وہ عملی قدم اٹھائیں۔ ملک شادر کے دوسرے سردار اس کا ساتھ اس وجہ سے دینا چاہتے تھے کہ ملک شادر کی گورنری ختم ہونے کے بعد ان کا بھی خاتمہ ہو جانا تھا، اس لیے وہ اپنے مفاد میں ملک شادر کا ساتھ دے رہے تھے۔ زرگام کے ملازم کو سعید آئے ہوئے دوسرا ہی دن تھا کہ ایک نیا شگوفہ کھلا، وہ یہ کہ دارالوزارت قاہرہ سے امیر ابن رکا وزیر اعظم زری کا ایک فرمان لے کر سعید پہنچا۔ امیر ابن رکا کے 15 سوار تھے۔ امیر ابن رکا نے ملک شادر سے فوراً ملاقات کی خواہش کی۔ ملک شاور پہلے ہی ہوشیار ہو گیا تھا اور سرداروں کے مشورے سے کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے زرگام کے ملازم کو بھی اس مشورے میں شریک کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک شاور نے امیر ابن رکا کو بیماری کا بہانہ کر کے محل کے اندر ہی طلب کر لیا۔ امیر ابن رکا کے ساتھ 15 سوار تھے۔ وہ ان سواروں کے ساتھ مسلح حالت میں گورنر کے محل میں چلا گیا۔ ملک شاور اسے دیکھتے ہی تاؤ کھا گیا۔ اے امیر ابن رکا، کیا تم درباروں کے قاعدے اور قوانین بھی بھول گئے؟ یہ سعید کا دربار ہے اور میں یہاں کا والی ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دارالوزارت یا حریم خلافت کا کوئی فرمان لے کر آئے ہو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ایک والی کی عزت و احترام کو بالائے طاق رکھ دو اور مسلح حالت میں اپنے آدمیوں کے ساتھ یوں گھستے چلے آؤ۔ امیر ابن رکا کو شاہی فرمان کا زوم تھا، اس لیے ملک شاور سے زیادہ تلخ لہجہ اختیار کیا۔ میں یعنی امیر ابن رکا کو معلوم ہے کہ حریم خلافت، دارالوزارت اور کسی والی کے دربار میں کس طرح داخل ہوا جاتا ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی میں جس حالت میں تمہارے پاس آیا ہوں وہ درست ہے۔ کیا تم مجھے سعید کا والی نہیں سمجھتے؟ ملک شاور نے تقریباً چیخ کے کہا۔ بالکل نہیں، صوبہ سعید کا گورنر اور والی تم نہیں بلکہ میں ہوں، اور میرے پاس اس کا شاہی فرمان ہے۔ یہ کہتے ہوئے امیر ابن رکا نے شاہی فرمان ملک شاور کی طرف بڑھا دیا۔ ملک شاور کو معلوم تھا کہ یہ فرمان اس کی معزولی کا پروانہ ہے،
اس لیے اس نے بڑی بے پرواہی سے فرمان لے کر اسے کھولا اور سرسری طور پر پڑھ کے کہا، اے امیر ابن رکا، یہ فرمان دارالوزارت سے جاری ہوا ہے، جبکہ کسی والی کو معزول کرنے کا فرمان صرف حریم خلافت سے اور خلافت مآب کے دستخطوں سے جاری ہو سکتا ہے۔ ملک شاور نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا، ملک شاور، امیر ابن رکا چنگھاڑا، تم وزارت مآب کے فرمان کی توہین کر رہے ہو۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً سعید کی گورنری سے مستعفی ہو جاؤ، ورنہ تمہیں اس گستاخی اور نافرمانی کی سزا دی جائے گی۔ امیر ابن رکا، یہ باتیں بعد کی ہیں، ملک شاور نے کہا، تم نے میرے درباریوں کے سامنے میری توہین کی ہے، اس لیے میں تمہاری اور تمہارے سپاہیوں کی گرفتاری کا حکم دیتا ہوں۔ ملک شاور نے تالی بجائی اور دم کے دم میں اس کے دربار کے تمام دروازے ایک ساتھ کھلے اور ان میں سے سعید کے لشکری اس طرح داخل ہوئے جیسے چونٹیاں بلوں سے نکلتی ہیں۔ انہوں نے امیر ابن رکا کے سپاہیوں کو تلوار نکالنے کا موقع ہی نہ دیا اور سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملک شاور کی بغاوت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ قاہرہ اور دیگر مقامات پر امیروں وزیروں کی وفاداریاں بدلنے لگی۔ شخصی حکومتوں میں لوگ بھاری پلڑے کی طرف لڑک جاتے ہیں۔ ان دنوں ممالک برقیہ کا زور تھا اور ان میں سے بیشتر ملک شاور کی ہمدردی پر آمادہ ہو گئے تھے اور ان کی وفاداریاں وزارت مآب رزیق بن صالح سے ہٹ کر ملک شاور کی طرف پھر گئی تھی۔ دارالخلافہ قاہرہ میں شاور کے لیے زرگام کھلے عام کام کر رہا تھا۔ اس کا تعلق بھی ممالک برقیہ سے تھا۔ اس وجہ سے قاہرہ میں ملک شاور کے طرفداروں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ملک شاور سعید میں ٹھہر کے اپنی طاقت بڑھانے کی فکر میں تھا کہ اسے زرگام کا پیغام ملا۔ قاہرہ کے در و دیوار سے ملک شاور کے نعرے پھوٹ رہے ہیں، آپ بے فکر تشریف لائیے، دارالوزارت پر آپ کا استقبال کیا جائے گا۔ ملک شاور تمام فکریں جھٹک کر قاہرہ کے لیے سوار ہوا۔ چلتے وقت اس نے اپنے جواں عمر برادر نسبتی عامر غربی کو تاکید کی کہ حالات کا رخ دیکھ کے وہ اس کے اہل خانہ کو قاہرہ لے آئے، اور عامر نے اس کے حکم پر سر جھکا دیا تھا۔ ملک شاور کو رزیق کا دھڑکا لگا ہوا تھا، اس لیے ڈرتے ڈرتے قاہرہ پہنچا۔ وہاں زرگام داروغہ محلات شاہی ماں تمام امرائے سلطنت کے ملک شاور کو خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا۔ ملک شاور نے پہلا سوال رزیق کے بارے میں کہا، وہ برادر رزیق کدھر ہے؟ زرگام مسکرایا، آپ فکر نہ کیجئے، وہ قاہرہ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ ملک شاور اس خبر سے بہت خوش ہوا۔ اس کے تینوں بیٹے اس کے ساتھ تھے۔ ملک شاور نے بغیر خون بہائے یہ مقام حاصل کیا تھا، اس لیے اہل شہر اس کے دیدار کے لیے نکل پڑے اور اس پر پھولوں کی بارش کی۔ ملک شاور جلوس کی صورت میں اپنے دوست سعید السادہ کے مکان پر اترا۔ اسی مکان پر امراء کا اجلاس کیا اور بادشاہوں کی طرح نظریں قبول کی۔ مصر کے فاطمی خلیفہ آزد کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس وقت طاقت ملک شاور کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ ملک شاور کو وزارت کا قلمدان سونپنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ حریم خلافت کا ہرکارہ سعید السادہ کے گھر پر ملک شاور کو مبارکباد دینے پہنچ چکا تھا۔ ملک شاور مصر کے وزیر اعظم کے مسکن دارالوزارت جانے میں قصداً دیر کر رہا تھا۔ وہ دراصل زیادہ سے زیادہ وفاداریاں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب اسے بتایا گیا کہ مصر کے تمام امیروں اور سرداروں نے اس سے اظہار اطاعت کر دیا ہے تو وہ دارالوزارت روانہ ہوا۔ دارالوزارت کے صدر دروازے پر بھی داروغہ محلات زرگام نے اسے خوش آمدید کہا، اس لیے کہ پہلے استقبال کے وقت وہ قاہرہ کے امراء کا نمائندہ تھا اور اس وقت وہ تمام محلات شاہی کا داروغہ ہونے کی حیثیت سے، جس میں دارالوزارت یعنی وزیر کا محل بھی شامل تھا، اس وجہ سے اسے اس استقبال میں بھی مرکزی حیثیت تھی۔ شاید یہ چیز ملک شاور کو ناگوار گزری، کیونکہ اس وقت زرگام سے ملتے ہوئے اس کے رویے میں پہلا جیسا جوش نہ تھا۔ لوگوں نے اسے تھکن پر معمول کیا، لیکن دور اندیش لوگ سمجھ گئے کہ ملک شاور اور زرگام میں زیادہ دن نہیں بنے گی۔ یہ چیز زرگام نے بھی محسوس کر لی تھی اور اس نے بھی ملک شاور کا استقبال کرتے وقت کوئی خاص جوش و خروش کا اظہار نہ کیا تھا، بلکہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک ناگوار فرض ادا کر رہا ہو۔ اسی شام زرگام نے حاضر ہو کر عرض کیا، خلیفہ انتظار فرما رہے ہیں، آپ کو ابھی یاد فرمایا ہے۔ ملک شاور کو زرگام کا دخل در معقولات پسند نہ آیا۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، تم ان معزز امراء کو نہیں دیکھتے؟ کیا انہیں چھوڑ کر حریم خلافت پر سجدہ ریزی زیادہ ضروری ہے؟ زرگام کو ناگوار تو بہت گزرا، لیکن اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا، وزارت مآب ہر فیصلہ کرنے میں خود مختار ہیں، زرگام محض حکم کا بندہ ہے۔ حریم خلافت نے حکم دیا، میں پیغام لے کر حاضر ہو گیا، وزارت مآب جو حکم فرمائیں گے وہ حریم خلافت پہنچا دوں گا۔ ملک شاور اس جواب سے تل ملا گیا، لیکن وقت کی نزاکت کا اسے بھی احساس تھا
فوراً سنبھلا اور بولا، میں کل حریم خلافت میں حاضر ہوں گا۔ ملک شاور نے بات ٹالنے اور زرگام کو چپ کرانے کے لیے جواب دیا تھا، لیکن زرگام جیسے اسے چمٹ گیا تھا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اور وزارت مآب دارالوزارت کب تشریف لائیں گے؟ یہ ہمارا درد سر ہے، داروغہ محلات کو فکر کی ضرورت نہیں۔ ملک شاور اور داروغہ زرگام کی اس مختصر گفتگو سے اندازہ لگانے والوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آتی۔ داروغہ محلات نے ملک شاور کو یہ مقام دلانے میں جو کردار ادا کیا تھا، اس کا احساس شاور کے علاوہ زرگام کو بھی تھا۔ اگر زرگام قبل از وقت ملک شاور کو ہوشیار نہ کر دیتا تو عین ممکن تھا کہ شاور خوف کھا کر گورنر سعید کا عہدہ چھوڑ دیتا۔ یہ بات ملک شاور کے ذہن کے گوشے میں محفوظ تھی، لیکن دوسری طرف وہ تمکنت تھی جو فاطمی سلطنت کے تمام امراء کے اس کے سامنے سر جھکانے سے ملک شاور کو حاصل ہوتی تھی۔ ملک شاور مصر کی فاطمی سلطنت کا وزیر اعظم تھا، اگرچہ ابھی تک اس نے نہ تو دارالوزارت میں قدم رکھا تھا اور نہ حریم خلافت کی طرف سے اسے قلمدان وزارت پیش کیا گیا تھا، لیکن یہ سب غیر اہم باتیں تھیں۔ امراء نے اس کی اطاعت کر کے اس کی بڑائی اور وزارت تسلیم کر لی تھی۔ اب تو خلیفہ عاضد بھی یہ جرت نہ کر سکتا تھا کہ وہ شاور کو وزارت پیش کرنے میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ دکھائے۔ بہرحال کوئی صورت بھی ہو، لیکن یہ بات پہلے ہی دن سامنے آ گئی کہ زرگام اور ملک شاور دو مختلف خیالات اور جذبات کے انسان ہیں۔ اگر ملک شاور سلطنت مصر کا وزیر تھا تو اس کی وزارت کی داغ بیل زرگام نے ڈالی تھی۔ ملک شاور کو قاہرہ آتے ہوئے ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اس دوران اس نے حریم خلافت میں خلیفہ عاضد کا دیدار کیا تھا۔ حریم خلافت کی تفصیل اور اس کی آرائش و زیبائش کا اگر ذکر کیا جائے تو اس کے لیے ایک الگ باب چاہیے۔ سامعین، یہ سمجھ لیں کہ خلیفہ عاضد کا محل بازنطینی اور رومی سلطنت کے شاہی محلات سے کسی طرح کم نہ تھا، بلکہ نوادرات کے سلسلے میں تو اس کا درجہ ان سے بھی بڑا ہوا تھا۔ ملک شاور کے اہل خانہ اب تک سعید میں تھے۔ وہ حکم دے آیا تھا کہ حالات دیکھ کر اہل خانہ کو قاہرہ لایا جائے۔ یہ حکم ملک شاور نے اپنے برادر نسبتی عامر غربی کو دیا تھا۔ عامر نے قاہرہ سے رابطہ قائم کر رکھا تھا۔ وہ روز سرائے جا کر قاہرہ سے آنے والوں سے ملاقات کرتا اور وہاں کے تفصیلی حالات معلوم کیا کرتا تھا۔ اسے یہ تو معلوم ہو گیا کہ ملک شاور خیریت سے قاہرہ پہنچ گئے ہیں، انہیں وزارت کا عہدہ بھی مل گیا ہے۔ کسی نے ان کی مخالفت بھی نہیں کی، لیکن ایک بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ مصر کے وزیر اعظم کا ایک الگ محل تھا جو دارالوزارت کے نام سے پکارا جاتا تھا، لیکن ملک شاور اس محل میں رہنے کی بجائے قاہرہ میں کسی دوست کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ بات اتنی عجیب تھی کہ عامر غربی جس قدر اس پر غور کرتا، اس کا ذہن اور زیادہ الجھ جاتا۔ ملک شاور کا دارالوزارت میں قیام نہ کرنا دراصل اس تلخ گفتگو کا ایک نتیجہ تھا جو پہلے دن ملک شاور اور داروغہ زرگام کے درمیان ہوئی تھی۔ ملک شاور داروغہ محلات سے پہلے ہی روز کھٹک گیا تھا اور اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ دارالوزارت میں اس وقت تک قدم نہ رکھے گا جب تک داروغہ محلات زرگام زندہ ہے۔ اس کے اس ارادے کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ زرگام کو کسی صورت برداشت کرنے پر تیار نہ تھا۔ زرگام بھی کچھ کم چالاک نہ تھا۔ وہ روز اول ہی سمجھ گیا تھا کہ ملک شاور جیسے تندخو وزیر اعظم کے ساتھ اس کا گزارا مشکل ہے۔ ملک شاور کے دارالوزارت نہ جانے سے زرگام کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ملک شاور اس کے خلاف ضرور کوئی سازش کر رہا ہے۔ وہ نہ صرف محتاط ہو گیا تھا بلکہ اس نے بھی ملک شاور کو وزارت سے اکھاڑنے کی تدبیریں شروع کر دی تھی، کیونکہ ان حالات میں قاہرہ میں ملک شاور اور داروغہ زرگام میں سے صرف ایک ہی ہستی رہ سکتی تھی۔ ملک شاور کے اہل خانہ میں شاور کی دوسری بیوی کے علاوہ دو چھوٹی بچیاں شامل تھیں جو قاہرہ جانے کی ضد کر رہی تھیں۔ پچھلے سال ان اہل خانہ میں ملک شاور کی مرحوم بہن کی ایک جوان سال بیٹی زرتاج بھی شامل ہوئی تھی۔ زرتاج ایک بھولی بھالی دیہاتی لڑکی تھی، لیکن اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں نے عامر غربی کو اس میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ عامر کی بہن یعنی ملک شاور کی بیوی نے جب اپنے بھائی کا رجحان زرتاج کی طرف دیکھا تو اس نے ارادہ کیا کہ اگر شاور مان جائے تو عامر اور زرتاج کا رشتہ کر دیا جائے، لیکن پھر کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ عامر غربی کو 6-7 ماہ سعید سے باہر رہنا پڑا۔ عامر غربی کی سعید واپسی کے فوراً بعد ہی یہ انقلاب آ گیا۔ عامر غربی نے کئی بار ارادہ کیا کہ وہ قاہرہ جا کر حالات معلوم کرے، لیکن اس کی بہن نے جانے نہ دیا۔ شوہر کی عدم موجودگی میں وہ بھائی کو سعید سے دور بھیجنے پر آمادہ نہ تھی۔ ادھر چھوٹے بچوں کی ضد بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو زرتاج بھی بچوں کے ساتھ شامل ہو گئی۔ اسے یہ علم تھا کہ عامر اسے پسند کرتا ہے اور اس کی شادی کسی وقت بھی عامر کے ساتھ ہو سکتی ہے، اس لیے وہ عامر کو ناز و نخرے بھی دکھاتی اور اکثر اس سے بچوں کی طرح ضد بھی کرتی تھی۔ آخر تم ہمیں لے کر قاہرہ کیوں نہیں چلتے؟
ایک دن زرتاج نے ٹھنک کے کہا۔ میں نے انکار تو نہیں کیا۔ عامر غربی نے زرتاج کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ یہ بہانہ سنتے سنتے 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے۔ تمہیں نہیں چلنا ہے تو بتا دو، میں ممانی سے کہہ کر کوئی اور انتظام کروں گی۔ ماشاءاللہ، تم تو بہت بہادر معلوم ہوتی ہو۔ عامر غربی مسکرایا۔ تمہیں میری بات بہانہ لگتی ہے؟ جب تک قاہرہ کے صحیح حالات معلوم نہ ہو جائیں وہاں جانا کسی طرح مناسب نہیں۔ میں حالات ولاد کو نہیں جانتی، زرتاج نے نخرے سے کہا۔ کان کھول کر سن لو، اگر اگلے ہفتے تک تم نے جانے کا فیصلہ نہ کیا تو میں ممانی اور بچوں کو ساتھ لے کر چلی جاؤں گی اور تم مجھے دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ تمہیں تو میں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ عامر کو ہنسی آ گئی، پھر اس نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، یقین کرو زرتاج، مجھے تم سے زیادہ قاہرہ جانے کی جلدی ہے، لیکن ایسے پرآشوب دور میں بغیر سوچے سمجھے قاہرہ میں قدم رکھنا کوئی عقل مندی نہیں، پھر ایسی حالت میں کہ ساتھ میں بہن، 2 بچیاں اور زرتاج بھی ہو۔ مجھے تم ضرور تانا دو گے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ زرتاج نے منہ پھلا لیا تھا۔ یہ کیا کم بگاڑا ہے کہ صبح سے شام تک قاہرہ چلنے کی رٹ لگائے رکھتی ہو؟ اچھا بھائی، میں باز آئی، اب جو کبھی قاہرہ کا نام لوں تو کہنا۔ عامر غربی ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو اس نے بہن سے بات کی۔ باجی، بھائی جان کو گئے کافی دن ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آتی اور میرے لیے تاکید ہے کہ قاہرہ کے حالات دیکھ کے آپ لوگوں کے ساتھ قاہرہ پہنچوں۔ بہن ذرا انتظار کرتی رہی کہ شاید عامر کچھ اور کہے، لیکن عامر خاموش رہا تو اس نے کہا، عامر، ان باتوں پر تو ہم 1 سے زیادہ بار گفتگو کر چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تم اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے ذہن میں اس کا کوئی حل یا تدبیر ہے؟ باجی، عامر نے ادب سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی فیصلہ کریں۔ بھائی جان سے ممکن ہے کہ ہمیں کوئی اطلاع دی ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہم تک نہ پہنچی ہو۔ اس کی باجی نے سوچتے ہوئے کہا، میں عمر میں تم سے ضرور بڑی ہوں، لیکن عقل میں تم مجھ سے آگے ہو، تدبیر تم ہی کو کرنا ہوگی۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک پرانا وزیر گرفتار نہ ہو جائے اس وقت تک تمہارے بھائی جان کی وزارت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اس ظالم کا تو ذکر ہی نہ کرو باجی، عامر غربی نے بتایا۔ رزیق بھائی جان کے قاہرہ میں داخل ہونے سے پہلے اپنے تمام اسباب اور غلاموں کے ساتھ قاہرہ سے نکل بھاگا تھا۔ وہاں سے وہ لدا پھندا تبکچا پہنچا اور بھائی جان کے ایک دوست ابن نصیر بن ابو الفتوح سے مدد حاصل کرنا چاہی۔ ابن نصیر کو جب معلوم ہوا کہ رزیق حکومت مصر کا باغی اور وزیر اعظم ملک شاور کا دشمن ہے تو انہوں نے رزیق کو گرفتار کر کے قاہرہ بھیج دیا۔ بھائی جان نے ہفتہ بھر قید میں رکھا، جہاں اس نے حکومت کے خلاف ایک سازش کی اور اس جرم میں قتل کر دیا گیا۔ یہ تو میدان ہی صاف ہو گیا۔ بہن نے خوش ہو کے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں فوراً قاہرہ پہنچنا چاہیے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، عامر غربی نے تاکید کی، لیکن آپ کو وہاں لے جانے سے پہلے میں قاہرہ کا ایک چکر لگانا چاہتا ہوں۔ اس قدر بھی احتیاط کی ضرورت نہیں عامر، بہن نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ عورتوں کا وہاں جانا مناسب نہیں تو زرتاج کو میں امی کے گھر بھیج دیتی ہوں، رہی میں تو میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ زرتاج کے ساتھ دونوں بچیوں کو بھی امی کے پاس بھیج دو باجی، عامر غربی نے مشورہ دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بہن نے مان لیا، لیکن جب زرتاج سے بات کی تو وہ اکڑ گئی۔ میں تو قاہرہ جاؤں گی، ماموں نے مجھے بیٹی بنایا ہے، میں ان کے پاس جاؤں گی۔ زرتاج نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ عامر کی بہن نے اسے سمجھایا، زرتاج ہوش کے ناخن لو، میں بھی تو اپنی دونوں بیٹیوں کو اماں کے پاس بھیج رہی ہوں، یہ دونوں تمہارے ماموں کی سگی بیٹیاں ہیں۔ مگر زرتاج کاہے کے ماننے والی تھی، چمک کے بولی، آپ مجھے ساتھ نہیں لے گئی تو میں اکیلی قاہرہ پہنچ جاؤں گی، مجھے گھوڑے کی سواری آتی ہے اور راستہ بھی معلوم ہے۔ بیچاری ممانی چپ ہو کے رہ گئی۔ عامر باہر سے آیا تو اس نے چپکے سے کہا، زرتاج بہت تیز لڑکی ہے، کہتی ہے میں قاہرہ ضرور جاؤں گی، چاہے اکیلے گھوڑے پر بیٹھ کے جانا پڑے۔ عامر ذرا اوپر مسکرا کے بہن کو دیکھتا رہا، پھر کہا، باجی اجازت دو تو میں سمجھاؤں زرتاج کو۔ تم روز تو سمجھاتے ہو اس کو، مجھ سے کبھی پوچھا ہے؟ باجی نے اسے منہ توڑ کے جواب دیا۔ عامر کو شرمندہ ہونا ہی تھا، کچھ دیر بغلیں جھانکتا رہا، پھر اس کمرے میں چلا گیا جہاں زرتاج بیٹھی تھی۔ زرتاج، عامر نے اس زور سے کہا کہ زرتاج اپنی جگہ اچھل پڑی۔ اتنی زور سے بولتے ہو، میں تو ڈر گئی تھی، زرتاج نے سہمے لہجے میں کہا۔ سیدھی بات تمہاری سمجھ میں آتی ہی نہیں۔ عامر کے ہر لفظ سے غصہ ٹپک رہا تھا۔ کہہ دیا کہ اس وقت تمہارا قاہرہ جانا مناسب نہیں، پھر کیوں ضد کر رہی ہو؟ باجی نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا لیکن مجھے بہت ڈانٹا۔ زرتاج نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن کچھ سوچ کے خاموش رہی۔ عامر کو جواب نہیں ملا تو وہ اور بپھر گیا۔ بھائی قاہرہ پہنچ چکے ہیں، پہلا وزیر اعظم مارا جا چکا ہے،
لیکن بھائی جان اب تک دارالوزارت یعنی وہ محل جس میں وزیر اعظم رہتا ہے اس پر اب تک قبضہ نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کسی اور کے گھر کیوں پڑے ہیں؟ یہ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب ملنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے قاہرہ میں عورتوں اور بچوں کو لے کر داخل ہونا موت کو دعوت دینا ہے۔ بھائی جان کو اپنی بیوی اور بچوں کی اگر ضرورت ہوتی تو انہوں نے اب تک کسی کو بھیجا ہوتا۔ ان کی خاموشی سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ وہاں کے حالات بھائی جان کے قابو میں نہیں، اور تم ہو کہ قاہرہ کی رٹ لگا رہی ہو۔ زرتاج نے آج پہلی بار عامر غربی کا غصہ دیکھا تھا۔ اب تک وہ اس کا پیار ہی دیکھتی آئی تھی اور زندگی کو پھولوں کی سیٹ سمجھتی تھی۔ عامر کی باتوں نے اس کی آنکھیں کھول دی تھی اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ زندگی گزارنا اس قدر آسان نہیں جتنا وہ سمجھتی ہے۔ معاف کر دو عامر، اور اس کے ساتھ ہی اس کی کٹورا جیسی آنکھوں سے دو موتی ٹپک پڑے۔ عامر کا غصہ دھواں بن کے اڑ گیا۔ سارے گلے تمام ہوئے ایک جواب میں۔ اس نے گھبرا کے زرتاج کا جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھا دیا۔ ارے یہ کیا کرتی ہو؟ تم تو رونے لگی۔ میں غلطی میری تھی عامر۔ زرتاج نے سسکی لی اور عامر کا دل ہل کے رہ گیا۔ تمہاری نہیں، میری غلطی تھی زرتاج، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے۔ عامر کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کس طرح زرتاج کو منائے، اس سے معافی مانگے۔ زرتاج اپنی جگہ شرمندہ اور سہمی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ ان باتوں سے اس کی محنت کا پودا نہ مرجھا جائے۔ تم ممانی کو لے کر چلے جاؤ عامر، جب تم بلاؤ گے میں آ جاؤں گی۔ زرتاج نے آنسو پونچھ لیے۔ میں اکیلا جاؤں گا زرتاج۔ عامر نے دوسرا فیصلہ کر لیا۔ اگر قاہرہ کے حالات درست ہوئے تو میں واپس آ کے سب کو لے جاؤں گا۔ زرتاج نے بڑی شکر گزاری سے عامر کو دیکھا۔ شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کی چاشنی بھی تھی۔ عامر نے تھوڑی دیر بہن سے گفتگو کی۔ سفر کے لیے وہ پہلے ہی تیار تھا۔ رات کو سب لوگ دیر تک جاگتے اور باتیں کرتے رہے، اور صبح دم عامر سوار ہو کر قاہرہ جا رہا تھا۔ اس نے احتیاط کے طور پر 2 سوار اور لے لیے تھے۔ قاہرہ کے حالات بظاہر پرسکون تھے، لیکن یہ سکوت طوفان سے پہلے والا سکوت تھا۔ ملک شاور کو قلمدان وزارت مل گیا تھا اور خلافت مآب کے اصرار پر ملک شاور اپنے سرکاری محل یعنی دارالوزارت میں بھی منتقل ہو گیا تھا، لیکن دونوں طرف اندر ہی اندر لاوا پک رہا تھا۔ داروغہ محلات زرگام اگرچہ ملک شاور کا بڑا ادب اور لحاظ کرتا اور اس کے ہر حکم کی تعمیل میں عجلت برتتا، لیکن اس کے سیاہ دل میں نقص بھر گیا تھا۔ ملک شاور بڑا شاطر اور ذہین تھا، لیکن اس نے بھی رزیق والی غلطی کی تھی۔ رزیق نے وزارت سنبھالتے ہی گروہ برکیہ سے نظریں پھیر لی تھی، کیونکہ وہ مصر کا بادشاہ ہو گیا تھا۔ یہی روش ملک شاور نے اختیار کی۔ زرگام نے پہلے ملک شاور کے مقابلے پر آنے کی کوشش کی، لیکن گروہ برکیہ جس کا اب زرگام سردار اعلیٰ بن چکا تھا، انہوں نے زرگام کو سمجھا بجھا کر اس غلطی سے باز رکھا۔ زرگام کے دل میں جو کچھ تھا اس سے قطع نظر اس نے ملک شاور کی اس قدر طرفداری، وفاداری اور خدمت گزاری کا اظہار کیا کہ ملک شاور جیسا چالاک آدمی بھی دھوکہ کھا گیا۔ پھر جب عامر غربی قاہرہ پہنچا تو زرگام نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس نے خلیفہ کے مہمان خانے میں عامر کو ٹھہرایا اور اس کی خوب مہمانداری کی، یہاں تک کہ خود عامر نے بھی ملک شاور سے زرگام کے حسن سلوک کی بے حد تعریف کی۔ ملک شاور کو ہر قسم کا اختیار حاصل تھا۔ اس نے اپنے طور پر بھی زرگام سے تعلقات استوار کر لیے تھے، پھر بھی اس کے دل کو سکون نہ تھا۔ ایک نامعلوم خوف تھا جو راتوں کے اندھیرے اور اکثر دن کے اجالے میں بھی اسے چونکا دیا کرتا تھا۔ شاید اس لیے کہ اس نے بغاوت کر کے مصر کی وزارت حاصل کی تھی اور مصر کے سابق وزیر اعظم رزیق کو موت کے گھاٹ اتروا دیا تھا، یا پھر اس لیے کہ مصر کا ہر وزیر اعظم اسی طرح قتل ہوا کرتا تھا۔ رزیق کے باپ ملک الصالح کا یہی انجام ہوا تھا، پھر رزیق بھی مارا گیا۔ ملک شاور نے اپنی وزارت مضبوط کرنے کے لیے یروشلم کے عیسائی بادشاہ کو سالانہ خراج بھی بے چوں چرا اور مقررہ وقت سے پہلے ہی ادا کر دیا تھا۔ پھر بھی اس کے دل کا چور بار بار اسے ڈراتا تھا۔ اسے اپنی بیوی اور دونوں بچیوں سے جنہیں وہ سعید میں چھوڑ آیا تھا بے حد محبت تھی۔ اس نے طے کیا تھا کہ وہ اپنی پہلی فرصت میں یا تو 2 روز کے لیے سعید جائے گا یا پھر انہیں قاہرہ بلوا لے گا، لیکن وہ کوشش کے باوجود دونوں میں سے کوئی بات پوری نہ کر سکا تھا۔ اب عامر غربی آیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ دل چاہا کہ اس سے کہہ دے کہ بچوں کو فوراً لے آؤ، لیکن رات اس کے بڑے بیٹے علی نے زرگام کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی کہ ملک شاور گھبرا گیا۔ عامر غربی کو قاہرہ آئے تیسرا دن تھا اور اس کے خیال میں حالات بالکل پرسکون تھے، مگر ملک شاور کوئی فیصلہ نہ کر سکا تھا۔ آخر عامر نے زور دے کے کہا، ملک بھائی آپ بہت مصروف رہتے ہیں، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو، اس لیے آپ مجھے رخصت کیجیے۔ لیکن تم کیسے جاؤ گے عامر؟ میرا مطلب ہے کہ تم سعید جا کر کیا کہو گے؟ میں نے تو تمہیں کوئی بھی جواب نہیں دیا۔
मलिक शावर ने बहुत ठहर ठहर के जुमले अदा किए। आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि सईद के मामलात में अभी आप कोई फैसला नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर है कि फिलहाल हालात जूं के तू रखे जाएं। आमिर ने जो हालात देखे और समझे थे उनका यही तकाजा था कि वो इस तरह जवाब दे। तुमने यहाँ के हालात देखे हैं, इस वक्त पुरसकून है, लेकिन मलिक शावर कहते कहते रुक गया। मलिक शावर ने इधर उधर देखा, फिर सरगोशियों में कहा, मुझे दारुल वजारत के हर गुलाम और हर कनीज पर शुबा है कि वो जासूस है। किसका जासूस है? आपका यहाँ कौन दुश्मन है? आमिर गरबी ने आहिस्ता से पूछा। देखने में कोई दुश्मन नहीं, लेकिन यकीन करो इस महल की दीवार तक में दुश्मन और जासूस हैं। मलिक शावर ने बड़े यकीन से कहा, तुम जरगाम की तारीफ करते हो, वही सबसे खतरनाक इंसान और मेरा एक चालाक दुश्मन है। आपका कहना ठीक होगा, मैंने तो जो देखा वो बयान कर दिया। आमिर ने सादगी से जवाब दिया। मैं वापस जा रहा हूं और बाजी और बच्चों को मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। मलिक शावर ने एक लम्हा सोच के कहा, जरा एक दो दिन और ठहरो, मुमकिन है कि हालात कोई बेहतर रुख इख्तियार करें। ठीक है, आप जैसा इरशाद फरमाए। मलिक शावर कुछ देर ख्यालात में गुम रहा, फिर बोला, आज यरूशलेम से जवाब आने वाला है, उसके बाद कोई फैसला किया जा सकता है। आमिर गरबी ने हैरत से मलिक शावर को देखा। यरूशलेम तो ईसाई सल्तनत है, क्या आपकी उनसे दोस्ती है? तुम्हें मिस्र के सही हालात का इल्म नहीं? मलिक शावर की आवाज़ गंभीर हो गई। एक ज़माना था कि शाम और फ़लस्तीन की तमाम ईसाई रियासतें मिस्र के मातहत थी, लेकिन अब मिस्र इस कदर कमज़ोर हो गया है कि हमें अपनी बका के लिए शाह यरूशलेम को एक माकूल रकम खिराज के तौर पर देना पड़ती है। मिस्र की वजारत भी शाह यरूशलेम के रहमो करम पर है। मैंने वजारत संभालते ही शाह से राब्ता कायम किया था और उसे खिराज की मुकर्ररा रकम से भी ज़्यादा अदायगी की थी, फिर भी उसका मुंह टेढ़ा ही है। मैंने उसे बेहतर ताल्लुकात के लिए एक सफारत भी भेजी है, जिसकी वापसी की आजकल में उम्मीद है। आमिर गरबी के लिए ये इंकशाफ बड़ा हैरत अंगेज था। उसका ख्याल था कि उसका मुल्क मिस्र एक अजीम इस्लामी रियासत है, लेकिन ये मालूम करके उसे अफसोस हुआ कि यह महज एक ढोंग है। मिस्र की चाबी शाह यरूशलेम के हाथों में है और यहाँ के वजीर और खलीफा को अपने तकर्रुर और बका के लिए यरूशलेम की तरफ देखना पड़ता है। यरूशलेम से मिस्र का सफ़ीर वापस आ गया। मलिक शावर को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन सफ़ीर से गुफ्तगू के बाद जब आमिर गरबी कमरे में गया तो उसने मलिक शावर को फिक्रमंद बैठे देखा। क्या हुआ भाईजान, आप परेशान क्यों हैं? आमिर गरबी ने अदब से पूछा। मिस्र की वजारत उज़्मा कांटों की सेज है आमिर, मलिक शावर ने परेशान कुन अंदाज में कहा। मैंने मिस्र के ख़जाने से शाह यरूशलेम को इतनी रकम भिजवाई है कि इससे पहले कभी भेजी नहीं गई, लेकिन शाह यरूशलेम का मुंह अब भी सीधा नहीं। शुक्रिया के दो लफ्ज़ कहना तो अलग रहा, उसने हुक्म दिया कि खिराज की अदायगी में एक दिन भी देर ना होना चाहिए, वरना यरूशलेम की फ़ौजें मिस्र के दरवाजे पर होंगी। मिस्र के आम लोगों को ये बात नहीं मालूम कि उनकी हुकूमत एक ईसाई बादशाह को खिराज देती है। आमिर ने दर्द भरे लहजे में कहा, कम अज़ कम मेरे लिए यह एक नया इंकशाफ है। तुम्हारा ख्याल ठीक है आमिर, मलिक शावर अफसुर्दगी से बोला। जब से खिलाफत माब ने अपने आप को हरीम खिलाफत में मुकीद कर लिया, उस वक्त से मिस्री कौम और मिस्री लश्कर का मोराल गिर गया है, वो भी लापरवाह होकर रह गए हैं। खलीफा तो आमतौर से बरकरार रहता है, लेकिन वजारत रोज़ उलटती पलटती रहती है। जिसको मौका मिलता है, या यूं समझो कि जिसके साथ ज़्यादा उमरा हो जाते हैं, वो वजारत पर कब्जा कर लेता है। ऐसी वजारत से तो दूर रहना ही अच्छा है भाईजान, आमिर गरबी ने हिम्मत करके कहा। इसी झंझट की वजह से मैं काहिरा से दूर पड़ा था। मलिक शावर ने अपनी सफाई पेश की। मगर तुमने देखा कि रज़ीक ने क्या हरकत की। मैंने उसकी तरफदारी की और उसकी वफादारी का सबूत देने के लिए खुद चल के उसके पास आया था, लेकिन उसके दिल में न जाने क्यों गिरह पड़ गई थी। फिर मजबूरन मुझे वो कदम उठाना पड़ा जिसे मैं उठाना नहीं चाहता था। अगर आप इजाज़त दे तो मैं चला जाऊं, आमिर गरबी ने साफ कह दिया। मुझे यहाँ की फ़िज़ा कुछ अच्छी महसूस नहीं होती। ऐसी सूरत में बाजी और बच्चों को यहाँ लाना किसी तरह मुनासिब नहीं। मजबूरी है आमिर, मलिक शावर ने वाकई बड़ी मजबूरी से कहा। बाल बच्चों से कोई दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन अपनी मुसीबत में उन्हें खींच लेना ना मोहब्बत है और ना अक्लमंदी। तुम ज़हीन जवान हो, उसकी बातों से अंदाज़ा लगाना कि आया किसी मुश्किल की सूरत में वो किस हद तक तुम्हारा साथ दे सकता है। चंद लम्हे रुकने के बाद मलिक शावर ने बड़े मायूस लहजे में कहा, अगर तुम मुनासिब समझो तो बच्चों को लेकर किसी और मोहल्ले में मुंतकिल हो जाना। ज़रा बेहतर है कि तुम सईद छोड़ दो और किसी और शहर में रिहाइश इख्तियार कर लो। मलिक शावर का लहजा इस कदर मायूस कुन था कि आमिर गरबी घबरा गया। भाईजान, ये आप क्या फरमा रहे हैं? मलिक शावर ने हाथ के इशारे से उसे बोलने से मना किया।
مجھے کہنے دو عامر، پتہ نہیں پھر وقت ملے یا نہ ملے، مجھے امید نہیں کہ قاہرہ کے حالات جلد سنبھل جائیں گے۔ تمہارے لیے یہ سخت تاکید ہے کہ اگر تم کسی روز بچوں کو لے کر قاہرہ آؤ تو دارالوزارت ہرگز نہ آنا، بلکہ میرے دوست سعید السادہ کے گھر پر اترنا۔ وہ میرے سچے دوست ہیں اور ہر قیمت پر تمہاری حفاظت کریں گے۔ عامر غربی نے دیکھا کہ ملک شاور کی آنکھیں اشک بار ہو گئی ہیں۔ بھائی جان، کیا آپ نے حوصلہ ہار دیا؟ عامر غربی کے منہ سے ایک دم نکل گیا۔ عامر! ملک شاور ایک دم چیخ اٹھا۔ اس کا چہرہ ایک دم متغیر ہو گیا اور وہ آنکھیں جن میں اشک تیرتے معلوم ہو رہے تھے، وہ آنکھیں اب شعلے برسا رہی تھی۔ تم مجھے بزدلی کا تانا دے رہے ہو؟ ملک شاور نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں سپاہی بچہ ہوں عامر، شمشیر زنی میرا اوڑھنا بچھونا ہے۔ میں سوائے اپنے خدا کے کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ جس وقت میں سعید سے قاہرہ کی طرف چلا تھا تو میرے ساتھ صرف 2000 سوار تھے۔ یہ اور بات ہے کہ قاہرہ پہنچتے پہنچتے سواروں کی تعداد 6000 سے زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ وقت کتنا نازک تھا، جب میں اس وقت حوصلہ نہیں ہارا تو اب کیوں دل چھوڑوں گا؟ میں نے تلوار کے زور پر وزارت حاصل کی ہے اور کوشش کروں گا کہ تلوار کی لاج رکھوں۔ تم اطمینان سے جاؤ اور بچوں کی حفاظت کا خیال رکھو۔ سیاست اور حکومت کے معاملات کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ان معاملات کو میں خود سنبھالوں گا۔ عامر غربی کا دھڑکتا دل ٹھہر گیا اور جس وقت وہ سعید واپس ہوا تو اسے ملک شاور کی طرف سے بہت اطمینان تھا۔ سعید میں عامر کا استقبال بڑی خاموشی سے ہوا۔ سب اس کے سامنے اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے بچے کہانی سننے دادی اماں کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ عامر کو معلوم تھا کہ سب کے دل قاہرہ جانے کے لیے بے چین ہیں اور وہ عامر سے قاہرہ جانے کی خوشخبری سننا چاہتے ہیں۔ عامر نے انہیں مایوس نہ کیا اور مصلحتاً جھوٹ بولا۔ خوش ہو جاؤ بچوں، تمہارے ابو بہت جلد سعید آ رہے ہیں۔ بچے خوش ہو گئے لیکن بچوں کی ماں کی بے چینی بڑھ گئی۔ کب آ رہے ہیں تمہارے بھائی جان؟ وہاں خیریت تو ہے؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ رہے ہیں؟ عامر کی بہن نے ایک ساتھ کئی سوالات کر ڈالے۔ وہ بہت مصروف ہیں باجی، عامر نے بہن کو مطمئن کرنے کو کہا۔ سر اٹھانے کی فرصت نہیں انہیں۔ پھر وہ کیسے آئیں گے سعید؟ بہن نے بھائی کا جھوٹ پکڑ لیا۔ عامر غربی نے فوراً دوسرا جھوٹ بولا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلد نہ آ سکے تو کسی کو بھیج کے بچوں کو بلوا لیں گے۔ کسی کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو تم لے جا سکتے ہو۔ بہن نے سوالوں پہ سوال کر کے عامر کو بوکھلا دیا۔ عامر نے سنبھل کے کہا، یہ مسئلہ بات کا ہے، پہلے قاہرہ سے بلاوا آنے تو دو۔ نہ قاہرہ سے بلاوا آئے گا اور نہ ہم وہاں جا سکیں گے، زرتاج نے جل کے کہا۔ وہ اب تک خاموشی سے باتیں سن رہی تھی۔ تم جب بولو گی بے تکی ہی بولو گی۔ عامر کو غصہ بہن کے سوالوں پر آ رہا تھا لیکن اس نے سارا غصہ زرتاج پر اتار دیا۔ میں بے تکی نہیں بول رہی ہوں، بلکہ میں نے تمہاری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، اس لیے تم چیخ اٹھے ہو۔ زرتاج نے عامر کو ترکی با ترکی جواب دیا۔ عامر بلبلا گیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں قاہرہ نہیں جانا چاہتا اور تم لوگوں کے جانے میں روڑے اٹکا رہا ہوں؟ دیکھیے مومانی، زرتاج نے فوراً مومانی کی حمایت ڈھونڈی۔ جادو وہ ہے جو سر پہ چڑھ کے بولے، یہ خود منہ سے کہہ رہے ہیں کہ قاہرہ نہیں جانا چاہتے۔ پتہ نہیں انہیں سعید میں رہنے سے اس قدر دلچسپی کیوں ہے۔ چھوڑو بھی زرتاج، تم بیچارے سے خواہ الجھ رہی ہو، بہن نے کہا۔ غریب کی تھکن تو اتر لینے دو، پھر جو چاہے کہہ لینا۔ انہوں نے دونوں بچوں کی انگلی پکڑی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اب کمرے میں زرتاج اور عامر تھے۔ بیچارہ کالے کوسوں سے آ رہا ہے، زرتاج تنک کے بولی۔ پیر سوج گئے ہوں گے، بدن درد کر رہا ہوگا، کہیے تو حضور کے ہاتھ پیر دبا دوں؟ ہاتھ پیر کیا دباؤ گی، یہ گلا ضرور دبا دو گی، عامر نے تنزن کہا۔ خدا نہ کرے، میں کیوں کسی کا گلا دبانے لگی؟ زرتاج نے چٹک کے جواب دیا۔ جس پر بس چلے اس کا گلا دبا دو، غصہ اتار دو اس پر۔ اگر کوئی نہیں ملتا تو یہ خادم حاضر ہے۔ اور عامر غربی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر زرتاج کے سامنے سر جھکا دیا۔ سر حاضر ہے، مشق ستم فرمائیے۔ ہائے اللہ، کیا کہہ رہے ہو عامر؟ سیدھے کھڑے رہو، کہیں مومانی نہ آ جائے۔ زرتاج پگھل گئی۔ قسم کھاؤ کہ اب تانے نہ دو گی۔ قسم کھاتی ہوں کبھی تانا نہ دوں گی۔ قسم کھاؤ مجھے بے وفا نہیں سمجھو گی۔ قسم کھاتی ہوں بے وفا نہیں سمجھوں گی۔ عامر غربی نے اسے ایسے پیار سے دیکھا کہ وہ شرما گئی، سر جھکا لیا۔ ہوتی ہے کچھ اظہار محبت کی زباں اور آغاز محبت کی باتیں، بات بات پہ جھگڑا، پھر میل اور پھر جھگڑا۔ یہ دن اس طرح کٹتے ہیں، نہ کوئی دکھ ہوتا ہے اور نہ درد۔ ملک شاور کو قاہرہ گئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دوران عامر اور زرتاج کی محبت کو پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ وہ ایک دوسرے کے قریب سے قریب تر ہوتے گئے، لیکن قاہرہ میں ملک شاور اور داروغہ محلات زرغام کے درمیان فاصلے بڑھتے ہی گئے، اور پھر ایسا وقت آ گیا کہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھل کے آ گئے۔
دمشق اور مصر کے درمیان اگرچہ شام کی عیسائی ریاستوں کی ایک پوری پٹی موجود تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ دمشق کا تاجدار نور الدین زنگی، جو سلطان مشرق کے لقب سے مشہور تھا، وہ مصر کے حالات سے ناواقف رہتا۔ نور الدین زنگی نے جس انداز سے عیسائی ریاستوں کو دبایا تھا، اس سے مسلمانوں کو یہ امید پیدا ہو چکی تھی کہ نور الدین زنگی اپنے باپ عماد الدین زنگی کی طرح عیسائیوں سے جہاد جاری رکھے گا۔ عباسی خلیفہ نے خوش ہو کر نور الدین زنگی کو خلعت اور سلطان حلب و دمشق کا پروانہ عطا کیا تھا۔ خلیفہ بغداد نے سلطان کو یہ بھی پیغام بھیجا تھا کہ سلطان مصر کی طرف توجہ کرے، کیونکہ وہاں کے حالات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں اور وزارت کے روز بروز تبدیل ہونے سے مصر پر عیسائیوں کا اثر و رسوخ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ نیز یہ کہ مصر کے حالات کو اگر جلد نہ سنبھالا گیا تو عیسائی خصوصاً یروشلم کا بادشاہ وہاں قابض ہو کر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے غلام بنا لے گا۔ خلیفہ کے اس پیغام سے ظاہر تھا کہ خلیفہ چاہتا ہے کہ مصر کی نام نہاد خلافت کا خاتمہ کر کے اس کا سلطنت دمشق سے الحاق کر لیا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی کے دل میں بھی یہ بات عرصے سے کچوکے دے رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ شاہ یروشلم مصر کا حلیف ہے اور یروشلم کی ریاست مصر اور دمشق کے درمیان میں حائل ہے۔ اس لیے مصر پر حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ پہلے وہ شاہ یروشلم سے جنگ کرے۔ پھر شاہ یروشلم اکیلا کبھی نہ تھا، اس کی پشت پر شام کی تمام عیسائی ریاستیں تھیں جو ایک آواز پر یکجا ہو جاتی تھی۔ یہ حالات تھے جن کی وجہ سے سلطان نور الدین مصر پر حملے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ مصریوں کی خانہ جنگی عیسائیوں کو یہ موقع فراہم کر رہی ہے کہ وہ کسی دن پورے مصر پر قابض ہو جائیں۔ سلطان کو یہ بات بھی ناگوار تھی کہ مصر کی حکومت، جو ایک اسلامی ریاست اور فاطمی خلافت ہونے کی دعوے دار ہے، وہ یروشلم کے عیسائی بادشاہ کو سالانہ خراج ادا کرے۔ اس تصور ہی سے اس کی گردن شرم سے جھک جاتی تھی۔ پچھلے دنوں مصر میں جو انقلاب آیا تھا، اس کی باز گشت دمشق میں بھی سنی گئی تھی۔ مصر کے وزیر اعظم ملک صالح نے 1 سال گزارا تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اس کی جگہ وزیر بنا، لیکن وہ بھی مشکل سے 1 سال گزار سکا کہ معزول ہو کر ملک شاور کے ہاتھوں مارا گیا۔ ملک شاور بہت مکار اور عیار تھا، لیکن اس کی اور داروغہ زرغام کی اندر ہی اندر ایسی چلی تھی کہ مصر ایک نئے انقلاب کے دہانے پر پہنچ گیا تھا۔ سلطان نور الدین کے جاسوس اسے برابر مصر کی خبریں پہنچا رہے تھے۔ صرف ملک شاور ہی کے بارے میں سلطان کو آگاہ نہ کیا جا رہا تھا، بلکہ سلطان کے جاسوس داروغہ زرغام کی نجی محفلوں تک میں پہنچ جاتے تھے۔ ان جاسوسوں نے اپنے آپ کو شاہ یروشلم کے جاسوس ہونے کا تاثر دیا تھا۔ اس وجہ سے زرغام خود انہیں اپنی محفلوں میں بلاتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی متوقع انقلاب سے پہلے وہ شاہ یروشلم کو اپنی حمایت پر آمادہ کرے تاکہ اسے کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ جاسوسوں نے زرغام کو یقین دلا دیا تھا کہ شاہ یروشلم یہاں کے حالات سے پوری طرح آگاہ ہے اور وہ ہر موقع پر اس کا ساتھ دیں گے۔